हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सैयद है और आज टॉक शॉक के खसूसी शो में हम मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अली चिश्ती के हमरा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अली चिश्ती वो तारीख़ी किरदार हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बनते हुए देखा बल्कि पाकिस्तान में 1977 में जो फ़ौजी कू हुआ था उसमें एक मरकज़ी किरदार भी इनका था। जनरल फैज़ अली चिश्ती बहुत से हवालों से पाकिस्तान आर्मी की तारीख़ भी जानते हैं और पाकिस्तान आर्मी जिस तरह से डेवलप हुई उसको भी जानते हैं। हम जनरल फैज़ अली चिश्ती से कुछ इनकी ज़ात के बारे में भी जानेंगे क्योंकि जनरल फैज़ अली चिश्ती बुनियादी तौर पे जालंधर में पैदा हुए थे, लेकिन जब 1947 को पाकिस्तान बना तो अक्टूबर 1947 में प्रिसाइसली 25 अक्टूबर 1947 में ये ब्रिटिश आर्मी में एक लेफ्टिनेंट थे और ब्रिटिश आर्मी में लेफ्टिनेंट होने के बाद इन्होंने डिसाइड किया था कि ये पाकिस्तान में आएंगे और फिर एक बहरी जहाज़ पर बम्बई से कराची में आए और फिर ये पाकिस्तान के होकर रह गए। इनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने कुछ किताबें भी लिख रखी हैं, लेकिन आज हम जनरल फैज़ अली चिश्ती से ख़ुसूसी बात करेंगे हमारी उस नौजवान नस्ल के हवाले से जिसको तारीख़ के वो झरोंके मालूम नहीं जिनमें जनरल फैज़ अली चिश्ती का एक रोल था, रोल रहा और बहुत सारी चीज़ें अभी पहली दफ़ा नौजवानों के लिए ये बयान करें। जन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जन साहब आपका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं शुक्रिया तो आपका जो मुझे मौका दे रहे हैं कि मेरे ख्यालात जो हैं वो कौम तक पहुंच सके, नहीं तो वैसे। जन साहब ओरिजिनली अभी उम्र कितनी हो गई होगी आपकी? जी, उम्र कितनी हो गई होगी आपकी? जितनी अल्लाह ने की है उतनी है। मैं 1927 में पैदा हुआ था, आज मैं तकरीबन 96 ईयर्स मेरी एज है। कौम की खिदमत की है, कौम की खिदमत करता रहूं जब तक दम है, सारा कुछ बाकी अल्लाह का करम है। तो कौन से ईयर में आप ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए? वर्ल्ड वार 2 हुई थी, 39 से शुरू हुई, 45 में ख़त्म हुई। उन दिनों तो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लड़ाई मुख्तलिफ इलाक़ों में, मशरक़ में जापान की तरफ से भी हो गई, जर्मनी की तरफ से हो गई, तो फिर उसको लड़ने के लिए जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो सारी की सारी इकट्ठी होकर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, जापान के ख़िलाफ़ भी, जर्मनी के ख़िलाफ़ भी। हिंदुस्तान में भी आज़ाद रियासतें भी थी जिनकी अपनी फ़ौज थी। हैदराबाद की अपनी फ़ौज थी, ग्वालियर की अपनी फ़ौज थी, कश्मीर की अपनी फ़ौज थी, बीकानेर की अपनी फ़ौज थी। आप उस वक्त जालंधर में थे? इसी तरह से ब्रिटिश इंडियन आर्मी, अपना इंडियन आर्मी ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, उसके अलावा लोकल राजे महाराजाओं की अपनी थी। ठीक है जी। तो 1945 में 44 में जब मुझे देखा कि अभी यूरोप में इत्तेहादियों को कामयाबी हासिल हो रही है और हिटलर को हिला देंगे, तो इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस में उन्होंने कहा कि कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई अभी अफसर नहीं बन सकता ICS का, जिसको भी आजकल पाकिस्तान में CSS कहते हैं, या इंडियन पुलिस का, क्योंकि जो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो जो हिंदुस्तान के जो फौजी अफसर लड़ रहे हैं अभी इत्तेहादियों के साथ अपनी यूनिटों में, उनको तो रिटायर जब किया जाएगा कि ज़रूरत नहीं है, लड़ाई ख़त्म हो गई है, इमरजेंसी कमीशन वाले हैं, उनको हमने एडजस्ट करना होगा। देयरफॉर टू से इन फ्यू वर्ड्स, फैसला ये हुआ था कि देयर विल बी नो कंपटीशन एंड एंट्री टू ICS एंड पुलिस। और आप उस वक्त जालंधर में थे? सो जब मैं अभी 4th ईयर में था, पढ़ रहा था कॉलेज में, तो जालंधर में पढ़ रहे थे आप? जी, जालंधर में पढ़ रहे थे? कॉलेज कहाँ था? नहीं, मैं फिरोजपुर में पढ़ रहा था, RSD कॉलेज फिरोजपुर में मैं पढ़ा हूँ, उधर से मैंने भी है। अभी अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो उसके आपको वेबसाइट पे मेरा नाम मिल जाएगा। राम सुखदास कॉलेज में पढ़ता था, राम सुखदास कॉलेज की वेबसाइट पे जाएं,
انہوں نے جو برٹش آرمی انڈین آرمی کا کمانڈر ان چیف بھی پروڈیوس کیا ہے، انہوں نے انڈین چیف جسٹس آف انڈیا بھی پروڈیوس کیا ہے. اسی ویب سائٹ میں ساتھ میں اس میں پاکستان کی طرف سے میرا نام دیا ہوا ہے کہ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل بھی اجازت سے پڑھا تھا. اچھا. سو ہمارا جو ریکروٹنگ سائٹ تھی لاہور میں، میجر صاحب ہوتے تھے ایک انچارج ریکروٹنگ افسر، وہ ہمارے کالج میں آئے فیروز پور. برٹش آفسر تھے؟ برٹش میجر صاحب ادھر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آئی سی ایس کی انٹریز بند ہیں، تو آپ افسر نہیں بن سکتے سول میں. افسر میں سول بننے کا تو ابھی ایک ہی طریقہ رہ گیا، اگر آپ فوج میں افسر بن جائیں تو بعد میں جب ریہیبلیٹیشن ہوگی تو پھر آپ ادھر جا سکتے ہیں، باقی کوئی چانس نہیں ہے. تو ہم ہاسٹل میں رہتے ہم نے کہا کہ سوچیں. وہ کہتا جو آدمی انٹرسٹڈ ہے وہ ہمارے ملے پرنسپل کے دفتر میں چلا جائے. تھوڑی دیر میٹنگ کچھ نے انٹرویوز کیے، کچھ لوگ ہو گئے، ٹائم ختم ہو گیا. وہ اپنے جانے سے پہلے باہر نکلے، ہم اسٹوڈنٹس کو انہوں نے کہا مائی ڈیئر چلڈرن اف یو آر انٹرسٹڈ یو کین کم اینڈ سی می ان لاہور ان مائی آفس. تو ہم 5-6 جو تھے ہاسٹل میں رہتے، ہم نے کہا کہ چلو لاہور چلتے ہیں. ہم نے بس پکڑی، نندا بس سروس پکڑی ساری، اس میں جگہ تھے پہنچے، لاہور پہنچے. لاہور کینٹ ہم اس کے گھر پہنچ گئے اور سنڈے تھا، بارش ہو رہی تھی. جو آرمی اسٹیڈیم ہے لاہور کا، اس کے سامنے تھا اس کا گھر تھا، اس کا پارک اس کو کچھ کہتے ہیں ابھی. تو انہوں نے کہا کیسے آئے ہو؟ ہم نے کہا آپ نے کہا تھا آ جاؤ. تو اس نے ہمیں اپلیکیشن فارم دیے، اپلیکیشن فارم ہم نے بھرے، اس نے رکھ لیے. اس نے کہا کہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو سروسز سلیکشن بورڈ میں بلایا جائے، آپ نے اتنی تکلیف کی ہے، دیٹ مینس یو آر انٹرسٹڈ ان اٹ. چائے اس نے پلائی، بات ختم. اور آپ پھر واپس فیروز پور چلے گئے؟ واپس چلے گئے. آپ گریجویشن کے اسٹوڈنٹ تھے؟ بیک ٹو کالج. اس وقت جو پھر بعد میں کال آئی انٹر سروسز سلیکشن بورڈ سے راولپنڈی سے کہ جی آپ نے اپلائی کیا تھا سروسز سلیکشن بورڈ میں، حاضر ہوئے. تو حاضر ادھر میرا پہلا انٹرویو پنڈی میں ہوا انٹر سروس سلیکشن بورڈ میں، جو ٹھیک ہے. سو میں نے پہلے پنڈی 1945 میں آیا ہوں. 45 میں پنڈی صاف ستھرا لگا، چھوٹا سا اور صاف ستھرا بالکل کلین، لوگ بھی اچھے لوگ لگ گئے، ٹرانسپورٹ وغیرہ وغیرہ. تو اینی وے سلیکٹ ہو گئے تو انہوں نے بھیج دیا پری کیڈٹ یونائٹیڈ سروسز پری کیڈٹ کالج بیلگام ویسٹرن گھاٹ، بامبے اور گوا کے درمیان میں جو جگہ ہے ادھر چلے گئے ٹریننگ کے لیے. تو 45 ادھر لڑائی ختم ہو گئی. تو ہمارا کمانڈنٹ جو ہم کو کہتا ہے لڑائی ختم ہو گئی ہے، ابھی تو آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو ابھی آپ گھر جائیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا رابطہ کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو کیڈٹس تھے، جو سروس سے آئے ہوئے تھے، رینک سے آئے ہوئے تھے، ان کو تو رکھ لیا، انہوں نے بھیج دیا آگے او ٹی ایس میں. جو ہم لوگ سویلین سے سول کالج سے آئے ہوئے، وہ ہم اپنے گھر آ گئے، بیک ٹو کالج، بیک ٹو اسٹڈیز. اس کے بعد جو ہے پھر جی ایچ کیو انڈیا سے خط آیا کہ ابھی لڑائی بند ہو چکی ہے، ہم دوبارہ ابھی انڈین ملٹری اکیڈمی شروع کریں گے. آفسرز ٹریننگ اسکول جو ہیں وہ ہم نے سارے بند کر دیے ہیں، صرف ایک رہتا ہے او ٹی ایس بنگلور. آخری کورس او ٹی ایس بنگلور میں ہوگا، اس کے بعد وہ بھی بند ہو جائے گا. اور انڈین ملٹری اکیڈمی میں 2 سال کا کورس ہوگا، وہ پھر ہم جب تیار ہوتے ہیں تو ہم ادھر شروع کریں گے، ریگولر ہوگا. جو او ٹی ایس بنگلور والا ہوگا وہ 9 مہینے کا کورس ہوگا، وہ ایمرجنسی ہوگا. سو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو دوبارہ انٹر سروسز سلیکشن بورڈ میں جانا پڑے گا. تو ہم 2-3-4 تھے، ہم نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے انٹرسٹڈ. سو انٹر سروسز سلیکشن بورڈ میں بریلی میں پھر گیا، ادھر مجھے بلایا. بریلی میں ہم گئے، ادھر اپیئر ہوئے تو 20-25 ہم سارے ہندو مسلم سکھ عیسائی کرسچن سارے کے سارے اس میں سے
دو ہم سلیکٹ ہو گئے جو بعد میں پتہ لگا، جو آج کل دو پاکستان میں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے، وہ بھی باہر آتے ہیں، ابھی تک لاہور میں ہی رہتے ہیں. اچھا، ایک آپ ہیں. اور میرے ساتھی جو ہے عبدالغفور ان کا نام ہے، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر ہوئے تھے. بہرحال انہوں نے پھر ساتھ یہ بتایا کہ 9 مہینے کا کورس بنگلور کا یا 2 سال کا، یو گیو دا آپشن کس میں جانا چاہتے ہو. تو میں نے کہا 2 سال کون دکھائے گا جا کے ہم او ٹی ایس بنگلور. سے میں او ٹی ایس بنگلور چلا گیا. او ٹی ایس بنگلور چلے گئے. 46 میں کورس شروع ہوا تو ہمارے جو انفینٹری میں گئے ساتھی یا باقی، وہ 13 جولائی 1947 کو ان کو کمیشن ملا، وہ افسر بن گئے. ہم کو انہوں نے آرمر کور کے لیے کوئی بھی نہیں گیا تھا. انہوں نے کہا کہ آرمر کور میں پہلے ہی زیادہ افسر نہیں چاہیے. تو پھر نیکسٹ بیسٹ جو ہوتا ہے آرٹلری میں، پھر ہم آرٹلری گئے. انہوں نے آرٹلری کے لیے چنے، مجھے آرٹلری کورس میں بھیج دیا. آرٹلری اسکول دیولالی، کوئی 70-80 کلومیٹر ہے بامبے سے دہلی جاتے ہوئے. اور ادھر جو کورس جو ہے وہ 9 مہینے کا نہیں، وہ کورس زیادہ ہے. وہ 13 جولائی 1947 کو ہمارے ساتھیوں کو کمیشن مل گیا، افسر بن گئے. ہم 21 ستمبر 47 تک، دیٹ مینس 2.5 اور 6 ہفتے تقریباً، اور ہم نے کور کیا. تو پھر ہمیں کمیشن جو ملا وہ 21 ستمبر کو ہم نے پاس آؤٹ ہوئے. لیکن ڈیٹ آف کمیشن جو ہے پھر وہ بھی باقی ساتھیوں کے ساتھ اینٹی ڈیٹ ہوگی. سینیورٹی ہماری ہوئی. سو دیٹ مینس میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بنا 13 جولائی 1947 کو ود سینیورٹی. یعنی کہ پاکستان بننے سے کم و بیش 1 ماہ پہلے. یہ ہاں، جب ادھر سے جب بنے تو ہم نے پھر پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. اسکول کالج میں پڑھتے تھے، پاکستان کا خیال سے دیکھا، پھر پاکستان بنتے دیکھا، پھر پاکستان بنا. جیسے میں نے پہلے بتایا والنٹیئر کیا، پاکستان آئے، پاکستان کو پھلتے پھولتے دیکھا، پھر پاکستان کو ٹوٹتے دیکھا. آپ نے 25 اکتوبر کو 1947 کو آپ ایک شپ پہ بیٹھے جی، بمبئی سے، بامبے سے. اور آپ کراچی میں آ گئے، جی اور پھر پاکستان آرمی کا حصہ بن گیا. جی. ٹھیک ہے. میں صرف اکیلا نہیں آیا. آرٹلری اسکول دیولالی، انڈیا کا جو آرٹلری اسکول تھا فیلڈ کا آرٹلری کا، ادھر کا جو ہمارا حصہ تھا وہ بھی ہم ساتھ لے کے آئے. اسی شپ میں ہم جو باقی یونٹوں کے بھی تھے اکٹھے ہوئے، وہ بھی لے کے آئے ہم. ایسی انڈیا نے پلان کیا تھا کہ جو ہم آرٹلری کا حصہ لے کے جا رہے ہیں، اور آفیسرز بھی، سامان بھی، سارا اکوپمنٹ وغیرہ، بائی ریل جب پاکستان جائیں گے، بھوپال کے پاس جب جاتے ہیں تو گاڑی روک لو، الٹا دو، سب کو مار دو. یہ پلان پکڑی گئی. یہ میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا. ہمارا جو کمانڈنٹ تھا آرٹلری اسکول دیولالی کا، وہ برٹش تھا، بریگیڈیئر صاحب. انہوں نے کہا میں ان کو بائی ٹرین نہیں بھیجوں گا، بائی سی بھیجوں گا. سو اس واسطے ہم سارے ادھر کلیان ٹرانزٹ میں اکٹھے ہوئے. کچھ باقی لوگ بھی آئے دلی وغیرہ سے. ادھر سے پھر ہم ایز اے ون اینٹی جو سامان لے کے آئے، سارا کچھ ہم ہندوستان سے چل کے بائی شپ ملیر پہنچ گئے. ملیر پہنچ گئے تو پھر ملیر سے پھر آگے ہم کو یونٹ جو لگی، مجھے پوسٹ کیا گیا 3 فیلڈ ریجمنٹ میں، جو آج کل 2 فیلڈ ریجمنٹ ہے. اس کی وہ پنڈی اسٹیشن تھا. تو پہلا میرا اسٹیشن پاکستان میں راولپنڈی تھا. اور راولپنڈی بعد میں وہ جگہ بنی جہاں پر آپ نے بہت سارے بڑے بڑے کام کیے. سر راولپنڈی تھا پہلا. تو میں پنڈی وال ہو گیا. میں جو کہا کہ میں سیٹل ہوں پنڈی میں، کسی اور جگہ نہیں گیا. شادی آپ نے یہاں پر پاکستان میں آنے کے بعد کی؟ جی، ریٹائر ہونے کے بعد بھی مجھے میرے کہا کہ لاہور آ جاؤ، فیصل آباد آ جاؤ، فلاں جگہ. میں کہا نہیں، میں پنڈی وال ہوں. پہلے انڈیا سے جب آیا تھا تو پہلی پوسٹنگ راولپنڈی تھی. میں پنڈی وال ہوں. آئی سیٹل ڈاؤن ان پنڈی. انڈیا یاد آتا ہے ویسے جن صاحب؟ جی، انڈیا یاد آتا ہے، جالندھر یاد آتا ہے، دیوالی، فیروز پور؟ یادیں تو اچھے دن جو گزرے ہوئے یاد تو ہمیشہ ہی آتے ہیں، برے دن بھی یاد آتے ہیں. وقت گزر جاتا ہے، یاد کبھی گئے اس دوران؟ یادیں اچھی ہوں تو دن اچھے گزرتے تو جاتے ہیں. کبھی ہندوستان جانا ہوا؟
ہندوستان نہیں، اس کے بعد میں نہیں گیا. ہاں ہندوستان ٹیریٹری میں گیا ہوں 65 لڑائی میں. اچھا. باقی فیروز پور دوبارہ نہیں گئے؟ نہیں، نو وزٹ، نو. اچھا اچھا جنرل صاحب، اب جب آپ پاکستان میں آ گئے تو پاکستان میں ویسے تو آپ نے بڑا رول ایک پلے کیا ہے، ایک پوری ہسٹری ہے، ظاہر ہے ایک انسان کی زندگی، پوری تاریخ آپ نے دیکھی ہے. جو آپ کا جو رول تاریخ میں بڑا ڈسکس ہوتا ہے وہ 1977 کا ہے، لیکن میں اس سے تھوڑا سا پہلے جاؤں گا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جنرل ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق صاحب سے پہلا تعارف آپ کا کب ہوا؟ میں اس سوال پہ ابھی نہیں آتا جو پہلے آپ نے کی ہے. جو پاکستان جب بنا تھا 65 میں، اس سے پہلے 48 میں کشمیر میں جب لڑائی ہو رہی تھی تو 48 میں ادھر حصہ لیا. جنرل اکبر کے میں نے ساتھ؟ لڑائی میں جنرل اکبر کے ساتھ 48 پاکستان بن چکا تھا. جی 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 جی. جنرل اکبر نے لیڈ کیا تھا نا اس لڑائی کو، 48 والی لڑائی کو. سوری، جنرل اکبر نے لیڈ کیا تھا نا 1948 والی لڑائی کو. جنرل اکبر سول کپڑوں میں تھا، اس کو جا کر چینے وہ 48 تھا. لیڈ تو آزاد کشمیر سارے ہوتے تھے بیچ میں، ہم بھی سول کپڑے پہن کے گئے ہوئے تھے سارے کچھ. وہ تو بولے رہا. اس کے بعد پھر 65 کی لڑائی ہوئی، اس میں بھی حصہ لیا. پھر 71 کی لڑائی ہوئی کشمیر میں ہی، اس میں بھی حصہ لیا. پھر 12 مئی 72 کو میرا ہیلی کاپٹر کریش ہوا حاجی پیر پاس ایریے میں. اللہ کا کرم ہے، جنرل مجید تھا، میں تھا، ہم تھے. وہ ہیلی کاپٹر ٹوٹ گیا، ہم بچ گئے خدمت کرنے کے لیے، تو ابھی تک خدمت کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ابھی آپ نے سوال پوچھا 77 پہ آ گئے. چلو 7 پہ آ جاتے ہیں. جی نہیں، اس 77 سے تھوڑا پہلے جب جنرل ضیاء الحق صاحب سے آپ کی پہلی ملاقات کب، کہاں ہوئی، تعارف کیسے ہوا؟ 1965 لڑائی جب شروع ہوئی تو اسٹاف کالج کوئٹہ، باقی بھی ٹریننگ انسٹیٹیوشن، انفینٹری اسکول وغیرہ بند کر دیے کیونکہ ادھر جو افسر ہوتے ہیں وہ اپنی یونٹوں میں چلے جاتے ہیں، ادھر ضرورت ہوتی ہے ان کی لڑنے کے لیے. 65 میں ضیاء الحق جو ہے وہ اسٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر تھا، لیفٹیننٹ کرنل. ٹھیک. میں 65 میں کشمیر میں لڑ رہا تھا ایز کمانڈنگ آفیسر 47 ریجمنٹ. لڑائی ختم ہو گئی تو پھر فیصلہ ہوا کہ اسٹاف کالج دوبارہ شروع ہوگا ٹریننگ کے لیے. ادھر پھر ضیاء الحق صاحب اسٹاف کالج جب بند ہوا تو ان کو پوسٹ کر دیا گیا 11 ڈویژن میں AQ لاہور. تو ان کی فیملی ادھر ہی رہی، وہ خود لاہور چلے گئے AQ ڈیوٹی ڈویژن میں کرنے کے لیے. 65 میں جب ہو گیا تو 66 میں اسٹاف کالج پھر شروع ہوا تو مجھے ایز این انسٹرکٹر پوسٹ کر دیا گیا اسٹاف کالج کوئٹہ میں. ٹھیک. تو جب میں 66 میں اسٹاف کالج کوئٹہ میں تھا تو اس وقت ضیاء الحق صاحب لاہور سے اپنی فیملی کو ملنے آتے تھے، اوکے. جو کہ کوئٹہ میں تھی. ٹھیک. وہ جب پہلے آئے وہ آئے تو جو ٹی بریک ہوتی ہے 11 بجے ڈی ایس اینٹری روم میں ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ادھر ڈی ایس اینٹری روم آئے. تو جنرل ضیاء الحق سے میری پہلی ملاقات اسٹاف کالج ڈی ایس اینٹری روم میں ہوئی. چائے کے اوپر ملا کہ یہ لیفٹیننٹ کرنل ضیاء الحق، یہ لیفٹیننٹ کرنل فیض علی چشتی وغیرہ وغیرہ. یہ پہلی ملاقات. ٹھیک. اور وہ دوستی میں بدل گئی؟ یہ پہلی ملاقات پھر آہستہ آہستہ دوستی میں بدل گئی؟ نہیں، پہلی ملاقات میں تو کچھ بھی نہیں بنا دیکھا تھا. پہلی ملاقات تو پہلی ملاقات ہے، فلمی سٹوری تو نہیں ہے نا. لیکن پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا پیریڈ ہوتا ہے، ٹی بریک ختم ہو جاتی ہے، ہم اپنے کلاس میں چلے جاتے ہیں انسٹرکشن کے لیے لینے کے لیے. سو تھوڑا سا اور زیادہ میٹنگ نہیں. اچھا. تو بعد میں دوستی جنرل صاحب سے کیسے ہو گئی؟ جنرل ضیاء الحق صاحب سے اعتماد کا رشتہ کیسے زیادہ ہو گیا؟ بعد میں کیا ہوا؟ اعتماد کا رشتہ، باہمی اعتماد، وہ کیسے ہو گیا؟ ضیاء الحق صاحب 68 تک تو میں اسٹاف کالج میں انسٹرکٹر رہا. پھر میں ملیر میں پوسٹ ہو گیا، 2 سال میں ادھر رہا. اس کے بعد میں GHQ میں آ گیا، ڈپٹی ڈائریکٹر ملٹری ٹریننگ GHQ میں.
ادھر رہا. ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی ضیاء الحق سے. ضیاء الحق آرمر کور کے افسر تھے. کئی کدا ہم اسکول میں آرٹلری اسکول میں انسٹرکٹر رہا میں 4 سال. ادھر بھی ان سے رابطہ نہیں ہوا، حالانکہ ان کا آرمر کور کا اسکول بھی نوشہرے میں ہے، آرٹلری اسکول بھی نوشہرے میں ہے. کبھی ملاقات نہیں ہوئی. پہلی ملاقات تو 66 میں ہوئی جیسے میں نے بتایا. اس کے بعد تو پھر ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب آرمی چیف بنتے ہیں 1976 میں. نہیں، میں ادھر ہی آتا ہوں. اچھا. وہ تو ہماری تو نہیں. میں پھر ڈپٹی ڈائریکٹر ملٹری ٹریننگ تھا. اس کے بعد پھر میں ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بن گیا GHQ میں. کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اس کے بعد میں JLM کا GOC بن گیا 23 ڈیویژن کا. کوئی ملاقات نہیں ہوئی. GHQ میں سلیکشن بورڈ ہوتا ہے. سلیکشن بورڈ ہوتا ہے فوج میں میجر کے رینک تک. تو کمانڈر ان چیف ہی پوسٹ کرتا رہتا ہے. منسٹری آف ڈیفینس سے بیچ میں نہیں آتی. سلیکشن رینک شروع ہوتا ہے لیفٹیننٹ کرنل سے. میجر سے لیفٹیننٹ کرنل جو بنتا ہے اس کے لیے ہمارے زمانے میں سلیکشن بورڈ ہوتا تھا GHQ کا. پریزائڈ کرتا تھا آرمی چیف، اور کبھی کبھی سیکرٹری ڈیفینس بھی آ کے بیٹھ جاتا تھا، کبھی کبھی DG ISI بھی آ کے بیٹھ جاتا تھا بیچ میں بورڈ میں. ٹھیک ہے جی. تو 73 میں جب میں GOC تھا، پھر جنرل ٹکا چیف تھے، تو سلیکشن بورڈ جو ہوا اگست 73، تو سلیکشن بورڈ میں یہ بھی آئے، یہ جو اس وقت میں جو جنرل تھے ملتان تھے ضیاء الحق صاحب. ضیاء الحق صاحب. تو میں گیا تھا JLM سے، میں بھی میجر جنرل تھا، تو ہم ساتھ ہی بیٹھے تھے. اور اس کے بعد پھر میٹنگ ہوئی کہ سو اینڈ سو. اس کے بعد جو پھر کوئی خاص میٹنگ نہیں ہوئی. اور اس وقت جنرل جیلانی تھے DG ISI ایٹ دیٹ ٹائم. اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہے نا ایز بریگیڈیئر جارڈن میں تھے. 71 میں جارڈن میں تھے. تو جارڈن سے آ کے جو پھر وہ جنرل بنے تھے، تو اس سے پہلے نہیں ہوئی. 73 کے بعد تو پھر GOC سے میں پھر ملٹری سیکرٹری بنا لیا، ادھر چلا گیا GHQ میں. تو اس کے بعد میں 1-2 دفعہ ملتان وزٹ پہ گیا ہوں ان کے ڈویژن میں. دیٹ از آل. اس کے متحد کے طور کے اوپر ٹکا خان کے. تو باقی کوئی خاص ملاقات نہیں ہوئی. البتہ ٹیلی فون کے اوپر ملاقات ہوتی تھی، کیونکہ میں ملٹری سیکرٹری تھا، آفیسرز پوسٹنگ ایٹسٹرا سارا کچھ. ٹھیک ہے. تو وہ جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے، تو ان کی کوئی بات چیت کرنی ہو تو وہ پھر کور کمانڈر بھی بن گئے. ادھر جو کور کمانڈر تھے میں MS تھا. ایک دفعہ ان کا مجھے ٹیلی فون آیا کور کمانڈر ملتان سے کہ میجر صاحب ہیں، اس کو لاہور پوسٹ کر دو. میں نام سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ یہ لاہور پوسٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ابھی ملتان میں جس نے 6 مہینے ہی پورے کیے ہیں، رول کے مطابق یہ پوسٹ نہیں ہو سکتا. ایٹ لیسٹ 1 سال کم از کم نہیں تو ہوگا. تو یہ کہتے ہیں میں تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایز کور کمانڈر کے اس کو ایسے رولز ریگولیشنز ڈو ناٹ پرمٹ. میں نے نہیں کیا. اس کے بعد جو پھر ضیاء الحق جب چیف بن گئے تو انہوں نے مجھے کہا آپ تو پوسٹ کرنا پڑے گا. میں نے کہا نہیں، یہ پوسٹ نہیں ہو سکتا. پھر ایسے دس از دا کیس. پھر ایز اے چیف انہوں نے ڈیسیجن دے کر یہ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں. ہی ایگریڈ ود می. نہیں کیا. ایک اور انسیڈنس جو کوٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ میں MS ہوں، تو ضیاء الحق صاحب کا کور کمانڈر ملتان سے فون آیا کہ بھٹو صاحب آ رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں. تو وزٹ کر رہے ہیں تو دفتر شفتر جائیں گے تو آفیسرز کالونی میں سے رستہ ہے، وہ ادھر سے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے مجھے تو بات نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی. انہوں نے ادھر حکم دیا تھا اپنے، جو بعد میں پتہ لگا ساری فیملیز کے ساتھ. جی
کہ ساری فیملیز آفسرز لے کے آئے اور ان کا استقبال کریں. یہ انہوں نے اس نے بھٹو صاحب کا جو رستہ تھا ہیڈ کوارٹر ٹو کور جانے کے لیے وہ آفسرز فیملی کی طرف سے گزرتا تھا. اس نے کہا تھا کہ جب پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں تو باہر نکل کے ان کو تالی چالی بجاؤ اور جو مطلب ریسیپشن وغیرہ دے دو. تو ایک آفسر تھا اس نے آبجیکٹ کیا، کہتا ہے میری تو بیوی نہیں آئے گی باہر کر کے، وہ نہیں آئی. اس نے مجھے رنگ کیا کہ وہ افسر نے میرا کہنا نہیں مانا تو اس کو چھٹی کر دو فوج سے. میں نے کہا جو آرڈر تھا آپ کا وہ لیگل تھا، وہ کچھ نہیں ہے تو اس کو نہیں کر سکتے. میں نے نہیں کیا. جب وہ خود چیف بنے تو کہ ایم آر ایف ایم ایس بنا تھا تو ایم ایس کے تھرو اس کو گھر بھیج دیا. میں نے کہا دیٹ از اندر تھنگ. تو جب یہ چیف بن کے آئے ہیں تو چیف بننے کے بعد پہلی ملاقات آپ کی جنرل ضیاء الحق صاحب سے؟ میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ جو ہماری جو سلیکشن بورڈز ہوتے تھے یا کوئی ایکسرسائزز ہوتی تھی اس میں تو ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں. پھر یہ جب یہ چیف بن گئے تو یہ پہلی دفعہ جب چیف بن گئے تو اس سے پہلے میں ذرا ایک دن کی اور بات بتا دیتا ہوں. جنرل ٹکا صاحب چیف ہیں، ریٹائر ہو گئے. آخری دن ان کا جو دفتر میں تھا وہ دفتر میں آئے. ادھر ہی دفتر میں ہم نے جی ایچ کو میں گارڈ آف آنر دی. ادھر ہی میں نے ان کو ان کی کار میں ڈی سی کے تھرو اٹھایا، سلام کیا اور وہ چلے گئے. نیا چیف آیا ضیاء الحق، میں نے ریسیو کیا ایز ایم ایس دفتر کے سامنے، گارڈ آف آنر دی. اس کے بعد ان کو میں نے کہا دیا کہ یہ آپ کا دفتر ہے، ادھر بٹھا کے میں بس چلا گیا. یہ جو ابھی جو ہو رہا ہے یہ چھوٹی ٹاٹی، یہ واز نو سچ تھنگ، اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے. تو جماعت کی پہلی ملاقات جو ہوئی ہماری، پھر وہی انہوں نے مجھے رنگ کیا کہ یہ وہ کیس جو ہے میجر صاحب کا جو پوسٹ کرنا تھا. میں نے کہا یہ کیس ہے تو ابھی آپ فیصلہ دیں. نہیں کہتا آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا، ادھر ہی رہنے دو. دیٹ از آل. اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے مجھے کہا چونکہ جب یہ چیف بنے 1 مارچ 1980 کو، 1 مارچ 1980 جب چیف بنے تو جو ان سے سینئرز تھے کور کمانڈرز وہ گھر چلے گئے تھے، ریٹائر ہو گئے تھے، استعفیٰ دے دیا تھا. 1980 کو تو نہیں بنے تھے نا، وہ 1976 کو بنے تھے. 76 سوری جی 1976 کو. 1 مارچ 1976. جی جی. تو اس وقت جو ہے پھر نئے کور کمانڈرز بننے تھے. ٹھیک ہے جی. تو کور کمانڈرز بنے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایز پرائم منسٹر انہوں نے جو کلیڈ کے نام ان میں سے پوسٹنگز بھی، تو مجھے بھی کور کمانڈر میں 30 مارچ 1976 میں بنا ہوں. یہ 1 مارچ 76 کو بنے آرمی چیف، میں 30 مارچ 76 کو 10 کور کمانڈر بنا. یہ 10 کور کمانڈر بنا میں کیوں بنا؟ مجھے ضیاء الحق نے جب جو کور کمانڈر بنائے تھے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ لاہور چلے جائیں 4 کور کمانڈر. میں نے کہا نوکری کرنی ہے، جدھر آپ کہتے ہیں چلے جائیں گے، جدھر مرضی پوسٹ کر دو. لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس یہ اپروول کے لیے گئے انہوں نے کہا نہیں یہ پنڈی میں رہے گا. جنرل چشتی کو لاہور پوسٹ نہیں کرنا، پنڈی میں پوسٹ کرنا ہے، کیونکہ ہی نوز کشمیر، وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ان کشمیر. پلس ہی نوز نیوکلیئر، we want to do something nuclear, I want him here. So Bhutto Sahab kept me in Pindi for these 2 major tasks. کشمیر والا میجر ٹاسک وہ پورا نہیں ہو سکے، اس میں میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک. نیوکلیئر کا جو ہے اس میں تھوڑا ڈیٹیل میں جاؤں گا. جب میں ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تھا جی ایچ کیو میں 71، اس وقت ہمارے پاس ہماری انٹیلیجنس والوں نے پروڈیوس کی انڈین سینٹرل گورنمنٹ کی بورڈ میٹنگ نیوکلیئرز کی، جس میں تھا لکھا ہوا کہ وی مسٹ پروڈیوس ایٹم بم. یہ کون سا ایئر ہے؟ 1970؟ 1966 کی میٹنگز کے منٹس تھے.
1966 میں 1966 کے منٹس تھے انڈین ٹاپ میٹنگ کے آئیز اونلی کہ جو کہ اس کی کاپی ہمارے ہوتے ہوتے پکڑتے ہمارے پاس یہ پہنچی 70. یعنی کہ ہماری انٹیلیجنس نے انڈین جو سائنٹسٹ ہیں ان کی جو میٹنگ ہوئی 66 کی وہ ہمارے پاس میٹنگ منٹس آ گئے پاکستانی انٹیلیجنس نے. وہ تو اس وقت سے اس وقت انہوں نے 66 میں فیصلہ کیا کہ ایٹم بم بناؤ. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ انٹیلیجنس جب یہ پہنچی ہوئی تو میرے پاس ایز ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہنچی. تو یہ کون سا ایئر ہے جب آپ ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں؟ یہ میں نے بتایا 1970. 1970 ٹھیک 1970 end of 69, end of 70, but not 71, 70 certainly. یعنی کہ انڈیا کی طرف سے جو ایٹمی دھماکے کیے گئے اس سے پہلے کی بات ہے یہ. وہ تو انڈیا دھماکے تو 90 بعد میں ہوئے. 74 ہوئے. جب وہ ہمارے پہنچی تو پھر آئی انیشیٹڈ دا کیس کہ انڈیا از گوئنگ نیوکلیئر, وی مسٹ آلسو گو نیوکلیئر. تو میں نے ایز ڈائریکٹر ریسرچ میں پلان بنا کے دی کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. میں ایز ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کام کرتا ہوں انڈر جنرل آفتاب جو کہ تھے انسپیکٹر جنرل اپنا ٹریننگ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیفٹیننٹ جنرل. وہ کام کرتے CGS کے نیچے. اس وقت چیف آف جنرل اسٹاف تھے جنرل گولسن. So my recommendation as director of assessment that we should work on equipment, say nuclear technology. General Aftab agreed with me, supported me, the CGS supported with me, and then it went to یہ 71 وار کے پہلے کی بات ہے نا. 69 Yahya at that time was the president as well as the chief. ٹھیک. It went to Yahya also as army chief. Then as Yahya as army chief, the case went to the president of Pakistan. He agreed. Okay. So that is where then Bhutto was given the task of doing something. جو minister جو تھا پہلا contact nuclear technology کا بھٹو صاحب کے ساتھ. جو بھٹو صاحب نے پھر آگے جو کام کیا منیر جو پاکستان آرمی اٹامک انرجی کمیشن منیر احمد خان کچھ تھا ادھر جو ہوا سارے ادھر بھٹو صاحب کا سے میرا رابطہ جو ادھر سے ہوا. یعنی کہ آپ کا بھٹو صاحب سے رابطہ 1970-71 سے جاری تھا. ارلی 70 سے جاری رہا. میں پھر کمانڈر آرٹلری 12 مری بن گیا. پھر میں ادھر چلا گیا مظفر آباد میں ایز بریگیڈ کمانڈر. ادھر سے پھر میں چلا گیا 23 ڈویژن سے میں نے کہا جیلم میں چلا گیا. جب میں جیلم میں تھا جنرل ٹکا نے پھر مجھے کہا کہ آپ کو میں ایز MS پوسٹ کر رہا ہوں ملٹری سیکرٹری GHQ. میں نے کہا میں ادھر ہی ٹھیک ہوں, میں اب GHQ کر چکا ہوں. میں نے GHQ نہیں کہا تجھے نہیں پتا آپ کا آنا ضروری ہے. میں کہتے پھر آ جاتا ہوں. میں جب MS بن گیا تو پھر اس کے بعد ہمارا جو کام تھا نیوکلیر کی سائڈ کے اوپر مشن دیا گیا ہمیں کہ لیبارٹری بنانی ہے نیوکلیر ٹیکنالوجی کے لیے. وہ ایریا سلیکٹ کرنا ہے, طریقہ کار کرنا ہے. ابھی جو کہوٹا لیبارٹری ہے دیٹ ایریا واز سلیکٹڈ بائی می کہ نیوکلیر ادھر لیبارٹری بنے گی. یہ منیر احمد خان جو سائنٹسٹ تھے ان کے ساتھ. منیر احمد کو تو چھوڑ دو, وہ تو he has nothing to do with this. اس کو ہم ادھر ان کی ڈیٹیلز کو نہیں آتے, نہ ہی بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ کئی چیزیں جو ہے نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے جی. جب میں 10 کور میں تھا جنرل آفتاب 10 کور میں اس وقت GOC 23 ہوں جیلم میں. 10 کور کا جو بیٹل ہیڈ کوارٹر ہے وہ کوہوٹا تھا جدھر ابھی لیبارٹری ہے. اوکے. سو اس کا مطلب ہے وہ جو ایریا جو تھا نا آئی واز فیملیئر ود دیٹ کہ میرے خیال میں یہ ایک ایریا ایسا ہے جدھر ایئر اٹیک آسانی سے نہیں ہو سکتا, آرٹلری گراؤنڈ سے جلدی آسانی سے نہیں ہو سکتا, لوکل ڈیفینس کے لیے آل اراؤنڈ ہلز بھی ہیں وہ بھی ہے. سو آئی ریکمینڈیڈ دیٹ دس از دا پلیس ویئر وی شوڈ ہیو دا لیبارٹری. ٹھیک.
اور پھر اس کے بعد نیکسٹ تھنگ تھا کہ یہ ہم اس کو کیسے بنائیں, کیا کریں. تو جنرل ٹکا, مائی سیلف اینڈ دا پرائم منسٹر, ہم نے کہا کہ آپ سینکشن دیں ہمیں جی ایچ کیو میں ایک اور ڈائریکٹوریٹ بنانے کی, ڈائریکٹوریٹ آف کوارٹرنگ اینڈ مینٹیننس. ایک اور برگیڈ جیسے ملٹری آپریشنز کا ڈائریکٹر ہے, ملٹری ٹریننگ کا ڈائریکٹر ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈائریکٹر ہے, ڈائریکٹر انفینٹری ہے وغیرہ وغیرہ. ایک ڈائریکٹر کوارٹرنگ بن گیا. اس ڈائریکٹر کوارٹرنگ کا ہم نے بنایا پہلا ڈائریکٹر, کیا نام ہے اس کا, آسم جو زاہد علی اکبر. یہ زاہد علی اکبر کو بنایا. زاہد علی اکبر, زاہد علی اکبر کو پہلا ہم نے ڈائریکٹر کوارٹرنگ بنایا. ٹھیک ہے. زاہد علی اکبر جو تھا وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا جب میں اسٹاف کالج میں انسٹرکٹر تھا. ٹھیک. تو اس وقت میں نے اس کی کیپیبلٹی دیکھی ہوئی تھی. اچھا جن صاحب, آپ اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ آپ کو کور کمانڈر راولپنڈی 30 مارچ 1976 کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے لگا ابھی دیا. میں وہ جو پہلا کیس 2 منٹ میں ختم اچھا, کرنے ٹھیک, والا ہوں, ٹھیک, اس کے بعد 76 ہاں, میں ٹھیک. آ جاؤں گا ادھر. ٹھیک ہے جی. تو زاہد علی اکبر پہ بنا 12 ڈویژن میں ہیڈ کوارٹر میں پوسٹڈ تھا. ٹھیک. تو میں کمانڈر آرٹلری 12 تھا, میں نے اس کا کام ہوتا دیکھا. پھر جو جیوان تھا, میں بریگیڈ میں تھا, میں نے دیکھا. تو میں نے جنرل ٹکا کو بولا کہ زاہد علی اکبر انجینئر آفسر ہے, اس کو لگاتے ہیں. اس کو ہم نے لگا دیا ڈائریکٹر کوارٹرنگ. اس کا مشن تھا ہم نے دنیا کے لیے سارا کچھ, کہ اوکاڑا کی کینٹ بنانی ہے, گجرانوالہ کی کینٹ بنانی ہے, بس یہ ہم نے سارا دار کیا. بیچ میں خفیہ جو ہم کر رہے تھے وہ کوہوٹا کا لیبارٹری کا بھی اس کے پاس تھے, جو میرے 10 کور کے نیچے پھر ادھر آنا سارا. ٹھیک. تو یہ جو ہوتی رہی سارا اسی طرح سے پھر ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ساری. تو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی آپ آ جاتے ہیں جو 30 مارچ 1976 کو جب آپ کور کمانڈر راولپنڈی بن جاتے. میں 76 میں جنرل آفتاب صاحب تھے, وہ ریٹائر ہو گئے 10 کور کمانڈر سے. ان کو پوسٹ کر دیا وہ جو لیبیا میں ایز امبیسڈر. انہوں نے مجھے پوسٹ کیا 10 کور کمانڈر. ساتھ ہی جنرل جا نے مجھے کہا کہ آپ چونکہ پنڈی میں ہیں تو ایم ایس جو ہے بریگیڈیئر کے ایم عارف جو ہے وہ ملٹری سیکٹری کی ڈیوٹی کرے گا. سو آپ اس کی مدد کریں, 3 مہینے آپ دونوں کام کریں, ملٹری سیکٹری کا بھی کریں کہ ایم عارف کو ٹرین کرنے کے لیے, اور کور کمانڈر کا بھی اپنا کریں. جو کہ میں نے پھر 76 سے میں دونوں یہ کام کرتا رہا. اس کے بعد جو ہے پھر 76 میں بھٹو صاحب نے مجھے ایک دفعہ ڈیلیگیشن بھی لیڈ کرنے کے لیے بھیجا یو کے میں. 76 میں لنڈن میں یو کے میں برٹش آرمی اکوپمنٹ ایگزیبیشن ہوئی ورلڈ وار 2 کے بعد. وہ شروع کیا انہوں نے. About 65 countries represented. I led Pakistan with the Army, Navy and Air Force contingent. بھٹو صاحب نے مجھے 76 میں ادھر بھیجا. وہ ہو گیا. اچھا, ایک اور اس میں کریکٹر تھے اہم, ان کا نام تھا جنرل جیلانی, جو کہ آئی ایس آئی چیف تھے ایٹ دیٹ ٹائم. تو ان کے بارے میں آپ کا ان کے ساتھ کیا ریلیشن تھا؟ کیونکہ وہ واحد افسر تھے اس وقت جنہوں نے ضیاء الحق صاحب کے آرمی چیف لگنے کی مخالفت کی تھی. بھٹو صاحب کو لکھ کے جنہوں نے کیا کیا؟ ضیاء الحق کے آرمی چیف بننے کی مخالفت کی تھی جنرل جیلانی نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی. مجھے نہیں پتا کہ نہیں کی. اچھا, آپ کا کس نے بتایا؟ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اللہ ہوگا. جنرل جیلانی فرنٹیئر فورس تھے, مجھ سے کمیشن میں سینئر تھے, ریٹائر ہو گئے تھے. جو اپنا اسکیم ایکس جب ہوئی تھی ایک دفعہ, جب افسروں میں چھانٹی ہوئی تھی تو ان میں ان کا بھی تھا نام. اس کے بعد جو پھر پنڈی میں پوسٹڈ تھے, جب میں بھی پنڈی میں تھا تو جو میرے ملا پر یہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی تھے. ڈی جی آئی ایس آئی کے طور کے اوپر جو میٹنگ ہوتی تھی ہماری, پروموشن بورڈز جو ہوتے تھے اس میں یہ آ کے بیٹھتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے
کیونکہ ہی ہیڈ ٹو گیو دا رپورٹ ٹو دا پرائم منسٹر. اگر کوئی چیز بتانے والی ہے نہیں. اصلی مقصد سلیکشن بورڈ میں یہ تھا کہ if there is anything against the officers which is not to be told to anybody, جو ریکارڈ میں نہیں کنوے کیا جاتا, تو وہ پھر پرائیویٹلی وہ بتاتے تھے کہ جی دس از اگینسٹ دس آفیسر. یہ مثال کے طور پر ایک بریگیڈیئر صاحب کا نام آیا پروموشن کے لیے جب ہوئی تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تو افسروں کی بیویوں کو چھیڑتا ہے. That sort of a thing. اچھا اب یہ جن صاحب یہ بتائیے کہ اسی طرح سے جب پولیٹیکلی ملاقاتیں جب ہونی چاہیے, جب 7 مارچ کے بعد جو سارا کچھ ہوا, جو کور کمانڈرز کی میٹنگز ہوتی تھی, جیلانی ادھر ہوتا تھا. He used to sit there. ہماری کوئی خفیہ میٹنگیں نہیں ہوتی تھی. یعنی کہ 77 میں جب مارچ 77 میں انتخابات ہوئے جس میں بھٹو صاحب ری الیکٹ ہوئے, جس کے بعد پی این اے کی ایک تحریک بنی, تو اس تحریک کے بعد بھی جو فوج کی اور گورنمنٹ کی میٹنگز ہوتی تھی اس میں ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھتے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بیٹھتے تھے. اچھا تو جو جنرل جیلانی تھے, ہی واز سائڈنگ ود دی پرائم منسٹر اور ہی واز ود دا ملٹری؟ سائڈنگ کا تو سوال نہیں آتا. ملٹری انٹیلیجنس آرمی چیف کے نیچے ہے, نیول انٹیلیجنس نیول چیف کے نیچے ہے, ایئر انٹیلیجنس ایئر چیف کے نیچے ہے, انٹر سروسز انٹیلیجنس پرائم منسٹر کے نیچے ہے, کچھ کسی کے نیچے نہیں ہے. تو انٹر سروسز انٹیلیجنس کا بندہ پرائم منسٹر کا بندہ اس کے ریپرزینٹیٹو کے طور کے اوپر آتا تھا. وہ کوئی خفیہ نہیں ہے, وہ تو اس کا بندہ ہے. ٹھیک, خلاف ہے یا نہیں ہے وہ جو نہیں آتا, وہ تو آئی ایس آئی از انڈر دا پرائم منسٹر. نو ڈاؤٹ. اگر پرائم منسٹر کنٹرول نہیں کر سکتا تو قصور تو کس کا ہے؟ اس کا جس کے جو حاکم ہے وہ حاکم ہے جو ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھٹو صاحب کے خلاف الیکشنز عام انتخابات کے بعد جو ری الیکٹ ہوئے, پی این اے کی موومنٹ شروع ہوئی, تو کس موقع پر آپ کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ چشتی صاحب مرشد آپ آپریشن فیئر پلے کا ڈرافٹ تیار کریں؟ وہ موقع کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ موقع کیا تھا؟ جی جی. یہ تو ایک دن کی بات نہیں ہے, حادثہ ایک دم تو نہیں ہوتا, ایونٹس کرتے ہیں. جی جی. پی این اے نے زیادہ شور کیا ریگنگ ہوئی ہے. ٹھیک, ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے آئی ڈونٹ نو. ٹھیک, حالات بتائیں گے. 77 جنرل الیکشن سے پہلے آزاد کشمیر میں جنرل الیکشنز ہوئے. آزاد کشمیر میں آئی تھنک 75 میں الیکشنز ہوئے. 75 میں جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے اس کے لیے جنرل ٹکا آرمی چیف میں ملٹری سیکرٹری, مجھے انہوں نے نام دیے کہ یہ 2-3 یہ افسر ہیں, ان کو جو ہے آزاد کشمیر ایریا میں پوسٹ کر دو. انہوں نے, یہ بھٹو صاحب نے حکم دیا ہے کہ یہ ہم کو چاہیے. وہ انٹیلیجنس کے بندے تھے, ان کو بھیجا گیا, ادھر کے ساتھ بھیجا گیا ٹو ڈو ریگنگ ان دی الیکشنز. پیپل پارٹی جیتی تھی. That means indirectly you can say it was a rehearsal for the rigging, کہ کیسے کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے. This is آزاد کشمیر کے جو سرونٹس تھے. پاکستان میں 7 مارچ کو الیکشنز ہوئے. چھوڑ اٹھا کے دھاندلی ہوئی, دھمکی ہوئی, ٹھیک ہے. پی این اے بنا, انہوں نے 12 مارچ کے جو الیکشن سے اس کا بائیک آؤٹ کیا. جھگڑا شروع ہو گیا, مارکٹائی شروع ہو گئی. یعنی کہ پہلے جو قومی اسمبلی کے انتخابات تھے وہ ہوئے تو انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا, اور پھر 12 مارچ کو ہونے تھے صوبائی اسمبلی کے الیکشن, انہوں نے بائیک آؤٹ کر دی. 12 مارچ 1977. 7 مارچ کو ابھی سوال آتا ہے کہ الیکشنز میں 7 مارچ میں ریگنگ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. یہ ہماری ایک کور کمانڈرز کی میٹنگز میں یہ پوائنٹ آیا کہ
ہم کہتے ہیں ریگنگ ہوئی تھی، قوم کہتی ہے، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ریگنگ نہیں ہوئی تھی. الیکشن ہو رہے ہیں، کاؤنٹنگ جاری ہے ووٹوں کی. پولنگ بوتھ جدھر ہیں، پولنگ اسٹیشن جو ہے ادھر ہماری فوج کی ایک کانٹینجنٹ بیٹھی ہے، ایک سیکشن بیٹھا ہے ٹیلی فون وائرلیس لے کے. بھٹو صاحب کے حکم کے مطابق لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول کرنے کے لیے ہر پولنگ اسٹیشن کے نزدیک ایک بندہ ہمارا سول کپڑوں میں وائرلیس سیٹ کے لے کے بیٹھا ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کے لیے فوج کی ضرورت پڑے تو کانٹیکٹ رکھے. اور فوج کی ضرورت کے لیے ادھر سے ہم نے کوئی میل 2 میل دور ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے پرائم منسٹر کے حکم کے مطابق, سو دیٹ ٹائم از ناٹ ویسٹڈ. سو دیٹ مینس پولنگ اسٹیشن پہ کیا ہو رہا ہے, وی آر فلی ان پکچر. ایک سوال یہ ہوا, بھٹو صاحب کہتے ہیں ریگنگ نہیں ہوئی, ہم نے نہیں کی, تو جواب ہماری طرف سے یہ تھا, ہماری رپورٹ ہے کہ ریگنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی, ووٹنگ کاؤنٹنگ جاری ہے. ہمارا اسٹیشن سے بندہ جو پولیس سے بھی کہتا ہے کہ ابھی ووٹنگ پتہ نہیں رزلٹ کا, بیکاز دے آر اسٹل کاؤنٹنگ دا ووٹس. ٹیلی ویژن کے اوپر جو اناؤنس کرتے ہیں فلاں بندہ جیت گیا اتنے ہزار ووٹوں سے, تو اف دس از ناٹ ریگنگ تو اور ریگنگ کیا ہوتی ہے؟ اچھا, یہ بھٹو صاحب کو ڈائریکٹلی کہا گیا؟ جو ڈائریکٹلی ہم نے ون آف دا میٹنگس کہا ہے, ہی ہیڈ نو آنسر. آپ بتائیں کیا جواب ہے؟ لیکن آپ کا جو معلومات فراہم کرنے کا جو میکنزم تھا, آپ کو پورا یقین تھا کہ یہ بالکل ٹھیک میکنزم ہے, کوئی اس میں خامی نہیں ہے؟ جو اس میں غلطی کی کیا انٹرسٹ ہے, وہ کوئی جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ابھی ریگنگ ہے. جو پارٹی وہ پولنگ بوتھ ہوتا ہے اس میں جو الیکشن جو آپ کے امیدوار ہوتے ہیں جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے نمائندے ادھر ہوتے ہیں, ان کے سامنے ہوتے ہیں, نہیں ہوتے ہیں, ان کا پتہ ہوتا ہے کون ہے کون نہیں. تو اٹس ناٹ اونلی ایور مین ہو نوز, وہ تو ادھر جو 10 بندے جو پارٹی کے لڑ رہے ہیں اپنا ان کو سب کو پتہ ہے, وہ شور کرتے ہیں. اچھا جنرل صاحب, آپ یہ فرمائیں کہ میں جو بات آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سا لمحہ تھا, کون سی تاریخ تھی جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ مرشد آپریشن فیئر پلے تیار کرو؟ 7 مارچ کو انہوں نے کہا, 7 مارچ کو ریگنگ ہونی شروع ہوئی, گڑبڑ ہونی شروع ہوئی. پھر 12 مارچ کو جو پروونشل صوبے تھے اس کا بائی کاٹ ہوا. 12 مارچ کو پھر عورتیں جب مسلم لیگ کی نکلی لاہور اسمبلی ہال کے پاس, ان کی پٹائی کی گئی. جو پولیس لیڈیز تھی انہوں نے جو ہیرا منڈی سے عورتیں لے کے ان کو یونیفارم پہنا کے جو ان کی پٹائی کی لی گئی ان کی, اور ساری دنیا جانتی ہے جو پڑھی اس وقت زیادہ حالات خراب ہوئے جو علامت سی. اس کے بعد جو پھر یہ تو 12 اپریل, اس کے بعد جو ہے پھر حالات بھی چلتے رہے, ہماری میٹنگیں ہوتی رہیں, اور ہم پرائم منسٹر صاحب کو کہتے رہے کہ الیکشن دوبارہ کرا لو, یو ول اسٹل ون. فوج نے تو آپ کو ووٹ دیا ہے, میں نے خود ووٹ دیا, ہم نے تو بائی کورسپونڈنس جو پوسٹنگ فوجی جو تھی ساری بھٹو صاحب کو دی تھی. آپ نے بھی بھٹو کو ووٹ دیا؟ دوبارہ الیکشن ہوتا پھر بھی کہ اور کوئی تھا کوئی نہیں لیڈر کام کا, کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ کرتے. کیوں کی, کس واسطے کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو صاحب وانٹیڈ ٹو ہیو 2/3 میجورٹی. وہ پریزیڈنٹ سسٹم لانا چاہتے تھے, وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا چاہتے تھے. ان کی کوشش تھی ریگنگ کرنے کے بعد کہ 2/3 میجورٹی ہو جائے تو وہ پھر پریزیڈنشل رول کریں. یہ جو ہے پرائم منسٹر والا پارلیمنٹری سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اس بات کا ثبوت یہ ہے, بھٹو صاحب پریزیڈنٹ رہے, بھٹو صاحب پرائم منسٹر رہے, جو اسلام آباد کی نیشنل اسمبلی بلڈنگ ہے وہ کب بنی ہے؟ انہوں نے تو نہیں بنوائی. جی, سنگ بنیاد رکھا تھا انہوں نے, بعد میں بنی تھی. بعد میں بنی, بعد میں دیٹ مینز ہی ہیڈ نو انٹینشن, ہی واز ورکنگ فار پریزیڈنشل رول. اچھا جنرل صاحب, یہ بتائیں وہی بات کہ آپ کو کب اسائنمنٹ کیا گیا ضیاء صاحب کی طرف سے کہ اب سسٹم کو ہم نے گھر بھیج دیں؟ 7 مارچ کو جھگڑا ہوا, 7 مارچ کو جھگڑا ہوا, 12 اپریل کو ہوا, اس کے بعد
فوج ان ایڈ آف سول پاور آئی, فوج ان سول ایڈ آئی. لوگ ہمارے حیدرآباد, لاہور, کراچی میں ماشاء اللہ لگا دیا بھٹو صاحب نے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ نہیں لگا سکتے. ماشاء اللہ تو انہوں نے لگایا پہلے. اس کے بعد جو ٹھیک ہے ان ایڈ آف سول پاور ہماری فوج کا بیڑا غرق ہو رہا تھا. فوج میں کیا ہو رہا تھا, فوج جب ان ایڈ آف سول پاور آتی ہے ان کو حکم ہوتے ہیں آٹومیٹک سے فائر نہیں کریں گے, منیمم فورس استعمال کریں گے. گولی چلانے کی ضرورت ہے تو سنگل بلٹ لوڈ کریں گے اور اشارہ کریں گے کہ فلاں آدمی کو مارو, یا بارے میں گولی ماریں گے تو چھاتی منہ کے اوپر نہیں ماریں گے, مدد نہیں ماریں گے, ادھر ٹانگوں کے نیچے کوئی ماریں گے تاکہ زخمی ہو جائے, جان سے نہ جائے. زخمی ہو جائے تو پھر اس کے فرسٹ ایڈ دے کے سارا بیچ کام کرو. دیز آر دا انسٹرکشنز ان ایڈ آف سول پاور. انارکلی میں ان ایڈ آف سول پاور جب فائر کیا گیا 25 گز کے اوپر سویلینز کے اوپر, کوئی کسی کو گولی نہیں لگی. فوج نے جو آدمی مارنے والا جرنیل حکم بریگیڈیئر کو دیتا ہے, بریگیڈیئر آگے کرنیل کو دیتا ہے, کرنیل کے آگے ادھر بندے جاتے ہیں, 20 بندے جاتے ہیں, ایک پلٹون جاتی ہے, اس میں حوالدار جو ہے وہ جا کے حکم دیتا ہے نائک کو کہ یہ اس کو مارو. تو کیا فوج اتنی نکمی تھی کہ 25 گز کے فاصلے اوپر گولیاں فائر ہوں, 40 گولیاں فائر ہوں, کوئی بھی نہ لگے؟ اب بریگیڈیئر نیاز نے اور ان کے ساتھیوں نے ریزائن بھی کر دیا. جی وہ بات کی بات ہے, ٹھیک, کوئی وجہ ہے نہ لگے. سو دیٹ مینس دا جنرلز آر ود یو, دا آفیسرز آر ود یو, دا مین آر ناٹ ود یو. They don't want to kill their own people. So the army doesn't want to kill their own people. Go for elections, otherwise we will remove you. اچھا یہ کہہ دیا آپ نے؟ ہاں کہہ دیا. اچھا یہ کون سی میٹنگ تھی جب کہا, کون کون گیا تھا؟ ون آف دا کور کمانڈرز میٹنگس. یہ ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہے. انارکلی میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک, کوئی نہیں. لاہور میں کہتے ہیں کرو, 3 بریگیڈیئروں نے استعفیٰ دے دیا, ہم نہیں کرتے, تو فوج ٹوٹ گئی نا. ملتان میں کالونی ٹیکسٹائل مل, ادھر فائر کا حکم ملا, گولی چلائی, بندے کسی کو نہیں لگی. تو اوور اے پیریڈ 7 مارچ سے لے کے 5 جولائی تک یہ ہوتی رہی, میٹنگیں ہوتی رہیں. تو پھر ہم نے کہا شیلوی سے اینڈ آف جون, ہم نے کہا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. کیوں؟ پاکستان قائم ہے جب تک پاکستان کی فوج میں دم ہے. اچھا یہ آپ نے جو کہا کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے, یہ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کو کہا یا پرائم منسٹر؟ ہم تو پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں. اچھا وہ بتائیں نا کہ وہ میٹنگ ہوئی, میٹنگ ہو رہی ہے, اور نیوی کا چیف بھی بیٹھا ہے, ایئر کا چیف بھی بیٹھا ہے, پرائم منسٹر آفس میں ضیاء الحق بھی بیٹھا ہے, ہم کور کمانڈر بھی بیٹھے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی بھی بیٹھا ہے. ہم تو کہتے ہیں وی آر گیونگ اوور اوپینین. آپ سے ایسے سائڈ ایشوز میں بتاتا ہوں. میں پنڈی میں ہوں, پنڈی کور کمانڈر کے طور پہ میری اپنا انٹیلیجنس سیکشن ہے. پنڈی میں جلسہ جلوس نہیں ہوتا ہے, بھٹو کو دی کی ماں کی بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں. سول والے جو رپورٹ دیتے ہیں کہ اس میٹنگ میں یا پروسیشن میں جو کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وہ رپورٹ اپنے ڈی آئی بی یا وغیرہ جو سسٹم ہے پرائم منسٹر کو جاتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوا ہے, ٹھیک ٹھاک, ٹھیک ہے. جو فوجیوں کی جو رپورٹ ہے وہ جاتی ہے آرمی چیف کے پاس. وہ سچی بات لکھتے ہیں کہ بھٹو کو گندی گالیاں دی گئیں, بھٹو کو یہ کہا گیا, وہ آرمی چیف کے پاس جاتی ہے, وہ آگے پھر پرائم منسٹر کو پہنچ جاتا ہے. سو حقیقت جو ہے اصلی تو ہمارے تھرو پہنچتی ہے, سول والے تو بتاتے نہیں, یہ بات جھوٹ. وہ فیصلہ کیسے ڈیسیجن کیسے لیں, ٹھیک طرح کیا لیں, ٹھیک. اس میں جو ہے جو اس میں یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں, ہم کہتے رہے کہ دوبارہ الیکشن کرو, یو ول اسٹل ون. ان کے وزیر جو تھے خاص طور پہ پیرزادہ, حفیظ پیرزادہ جو لا منسٹر تھے, پیرزادہ, گیلانی, ایک اور ابھی نام حامد گیلانی, جی حامد گیلانی, حامد گیلانی. پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ what are these generals talking? جو اس وقت We are elected. What face we will show to the world if we resign? جرنیل ایسے بات کرتے ہیں.
اچھا اس وقت جو بھٹو صاحب کے قریب وزراء تھے، حفیظ پیر زادہ تھے جو کہ لا منسٹر تھے، مولانا کوثر نیازی صاحب تھے جو کہ مذہبی امور کے وزیر تھے، ممتاز علی بھٹو تھے، پھر حامد رضا گیلانی وزیر تھے ان کے، ممتاز علی بھٹو جو ہماری میٹنگز کو اور کمانڈرز کی میٹنگز میں نہیں ہوتے تھے، شیخ رشید تھے، پھر غلام مصطفیٰ کھر تھے، مصطفیٰ کھر بھی نہیں ہوتا تھا، جنرل ٹکا خان تھے جو ان پنجاب کے میں تھا، جنرل ٹکا خان تھے جو کہ ان کے ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے. ٹکا خان ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر، تو یہ سارے لوگ ان میں سے اکثر ہوتے تھے. وہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. جنرل ٹکا خان نے کہا نا کہ یہ بندے 20 30 40 اور مار دو ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ. یہ کون سی میٹنگ میں کہا؟ کتاب میں لکھا ہوا. جی جی جی، یہ کون سی میٹنگ میں کہا؟ You kill one person, you kill your enemy, one man, one person is your enemy, you kill him, you create 10 more enemies. اس کی بیوی، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا دوست، اس کا وہ سارے ہوں گے. Then you have to kill 10 people to restore situation. That is how it reaches. اچھا پھر ضیاء الحق صاحب نے کب آپ کو کہا کہ اب تو یہ نہیں سن رہے، اب تیار کریں آپریشن فیئر پلے جسے کہا جاتا ہے، وہ مرحلہ کب آیا؟ 5 جولائی کو رات 4-5 کو بنا نا. نہیں لیکن اس کے لیے پہلے ڈاکومنٹس تو تیار ہوئے ہوں گے نا، ریہرسل ہوئی ہوگی کہ ہم نے گرفتاریاں کی تھیں آپ نے، تو ظاہر ہے یہ ایکچوئل مارشل لا تو نائٹ 4-5 کو ہوا. 4-5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا. اس سے پہلے جو ہے نائٹ 3-4 سمجھ لیں. جی اس سے پہلے نائٹ آپ 1-2 سمجھ لیں. ٹھیک ہے. 3 نائٹ نیگوشیشنز ہو رہے ہیں سارا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پی این اے مذاکرات کر رہا ہے بھٹو صاحب سے، اور ادھر آپ تیار کر رہے ہیں آپریشن فیئر پلے کا ایک ڈرافٹ آپ تیار کر رہے ہیں. جو تو ہم نے کبھی کا تیار کیا ہوا، وہ تو ہمیشہ ہی تیار ہوتا ہے. اچھا لیکن آپ نے کب تیار کیا، اس میں نوک پلک کب ٹھیک؟ وہ تو ابھی ضرورت پڑے گی تو تیار ہوگا نا. ہم نے تیار کیا کرنا ہے، تیار تو ہوا تھا. اس کو نام کس نے دیا تھا آپریشن فیئر پلے؟ واپس جائیں، اپریل میں چلے جائیں. اپریل میں پی این اے نے کہا تھا وی ول مارچ آن ٹو دی پرائم منسٹرز ہاؤس ان پنڈی. 30 اپریل 1977 کہا تھا نا. جی بالکل کہا تھا. ہم جائیں گے. ٹھیک. پہنچا؟ جی نہیں. کیوں نہیں پہنچے؟ کیوں نہیں پہنچے؟ اس کی وجہ ہے کہ ملٹری دیکھ رہی تھی، سیکیورٹی کو دیکھ رہی تھی، ملٹری سیکیورٹی کو دیکھ رہی تھی. اس وجہ سے ملٹری سیکیورٹی تو یہ بیٹھی ہے. کور کمانڈر تھے نا آپ. انہوں نے کہا 30 اپریل کو ہم آئیں گے بھٹو صاحب کے وزیر اعظم کے گھر. انہوں نے ضیاء الحق کو کہا کہ یہ الٹیمیٹم ہے، واٹ ڈو وی ڈو. میں لوکل کمانڈر ہوں، 10 کور کمانڈر. ضیاء الحق مجھے بلاتا ہے، کہہ رہا مرشد یہ حکم ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، نوبڈی ول ریچ. ختم. ضیاء الحق صاحب نے آپ کو کہا کہ مرشد بھٹو صاحب کا حکم ہے کہ کوئی نہ آئے. ہاں، پلان کرو، ایکسیکیوٹ کرو. نتھنگ شوڈ ریچ پرائم منسٹرز ہاؤس. سو دا پلان کیا ہوئی، پنڈی کے انلیٹس سیل کر دو، مری سے سڑک آتی ہے بند کر دو، ٹیک کھڑا کر دو، سوانٹ ریور پہ کھڑا کر دو. ریلوے اسٹیشن سے گاڑی آتی ہے تو حالہ کے اوپر کھڑی کر دو. ادھر جو ہے آپ کا کوہاٹ کھڑی کر دو، یا جو سارے ادھر جو کدھر سے آ جائیں گے. رستے بند کر دیے سارے. کچھ جو آئے تھے جو کچھ کر سکتے تھے پہنچ سکتے تھے، رات کو ہمارے بندے گئے مسجدوں میں، دیکھا کون آئے، سارے پکڑ دیے. اور 30 اپریل کے تو ایک بندہ بھی نہیں پہنچا. سو دیٹ مینس 30 اپریل کے لیے آئی ہیڈ ڈپلائڈ ایٹ ڈفرنٹ پلیسز ٹروپس دیٹ نتھنگ ریچز پرائم منسٹر ہاؤس. ختم. کسی لیڈر سے بھی بات کی تھی آپ نے؟ یہ ختم. ٹھیک. اس کے بعد اگر ضیاء الحق حکم دیتا ہے مارشل لا لگانے کا، تو پھر میرا حکم کیا ہے، ریورس دا آرڈر، نتھنگ شوڈ گیٹ آؤٹ آف دا پرائم منسٹر ہاؤس. تیاری تو پرائم منسٹر کے حکم سے کی ہوئی ہے. ادھر ہی بیٹھے ہیں نا. انہوں نے کہا ابھی واپس بھیج دیں. ابھی جیلم سے آپ سے یونٹ گئی ہوئی تھی ادھر، وہ ریکوائرلیس رائفلیں لے کے ادھر سے
وہ بیٹھی ہے, انہوں نے کہا نہیں مت بھیجو, ابھی ہم نے نہیں بھیجی. انہوں نے حکم دیا, ہم نے کہا کوئی نہیں پتہ پہنچے گا. ضیاء الحق نے کہا پرائم منسٹر ہاؤس سے کوئی نہ باہر نکلے, ہم نے ادھر سے کوئی نہیں نکلنے دیا. اچھا جن صاحب جو بات نئی نسل جاننا چاہتی ہے, میں ذرا اسے زیادہ آسان طریقے سے آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب 30 اپریل کو پی این اے کے لیڈرز نے اعلان کیا کہ ہم 30 اپریل کو وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے, تو اس سے پہلے 28 اور 29 اپریل کو آپ نے پرائم منسٹر کے حکم پر ضیاء الحق صاحب کی ہدایت کے اوپر ایک پلان تیار کیا کہ کوئی بندہ وہاں پر نہ آئے, اور یہ وہی پلان تھا جس کی ایکسٹینشن آپریشن فیئر پلے تھا, جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو بعد میں 5 جولائی کو نہیں یہ گرفتار نہیں کیا. تھا. یہ تو ہم نے کیا کہ پرائم منسٹر ہاؤس تک مت پہنچے. اب ہم نے ایک ڈیوٹی پوری کر دی, نہیں پہنچا, تو پھر یہ ایکسپیکٹڈ کہ حکم ملا کہ جو یونٹیں آئی ہیں باہر سے واپس کر دو, دیر از نو نیڈ. ٹھیک ہے. اچھا آپ توقع کر رہے تھے کہ باہر سے وہ یونٹوں بھٹو واپس صاحب نے بھیجیں. کہا نہیں رہنے دو. بھٹو صاحب نے کہا تو تبھی ادھر ہے, ہم کو کیا ضرورت ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, میرے بندے ادھر سڑک کے اوپر بیٹھے رہیں. ٹھیک. ہم نے پوچھا, جب میں نے جہاں سے پوچھا, میں نے کہا چلے سینڈ دا ٹروپس بیک. میں نے جیلم سے فوڈ ٹروپس منگائے ہوئے ہیں, مری سے منگوائے ہوئے ہیں, اٹک سے منگوائے ہوئے ہیں, سارا کچھ میرے ادھر سے. کیوں بیٹھے رہے ہیں ادھر ٹینٹ لگا کے؟ وہ کہتے نہیں لگے رہنے دو. ہم نے لگے رہنے دیے. میں ٹھیک ہے, حکم مانا, ہم نے نہیں اکھاڑے. اچھا مجھے کہیں کہ جو ادھر نہیں, ہم نے کسی کو نہیں نکلنے دیا. کوئی بندہ ان کو اریسٹ کرنے نہیں گیا, کوئی ان کے پاس نہیں گیا. جنرل امتیاز ان کا جو ہے 5 جولائی کو وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر جانا چاہتا, انہوں نے جو گارڈ والے تھے انہوں نے نہیں جانے دیا. انہوں نے کہا یو کانٹ گو. وہ کہتا میں جاؤں گا. وہ کہتا آپ کیسے جائیں گے, ہم اٹھا کے آپ کو اندر لے آئیں گے. جب نیگوشیشن ہوتے رہے, کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو ضیاء الحق نے کہا نائٹ 34 کو مجھے بلایا. اور ساتھ آپ کے میجر جنرل ریاض کو بھی بلایا. جی میجر جنرل ریاض بھی تھے ایک. مجھے بلایا. ٹھیک ہے. میجر جنرل ریاض اس اے جی تھا. جی. کے ایم خالد کو بھی بنایا ایم ایس تھا. ہم تینوں ضیاء کو لائے گئے. ضیاء الحق نے کہا کہ یہ حالات خراب ہیں, ٹھیک نہیں ہوتے, وی مے ہیو ٹو ٹیک اوور. ادھر سے ہم کو یہ خبریں ملی کہ نہیں کوئی فیصلہ ہو گیا ہے. ضیاء کہتے شکر اللہ کا, وہ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے. ہم گھر چلے گئے. پھر دوسرے دن جو میٹنگ تھی, اس میٹنگ میں جس میں کہتے ہیں جی ہو گئے تھا, دستخط رہ گئے تھے, باقی وہ تو انہوں نے کہتے ہیں نا پریس کانفرنس کر دی تھی, اگلے دن 5 تاریخ کی صبح سائن ہونے تھے. پریس کانفرنس کر دی تھی کہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں اور پی این اے لیڈرز نے اتفاق کر لیا. وہ کہتے ہو گئے منڈے کڑی دا بیاہ ہونا, جب تک نکاح نہیں ہوتا تو شادی نہیں ہوتی. وہ جو کہتے ہیں سائن ہونے تھے, وشفل تھنکنگ. ہم کو دکھاؤ نہ کہتے دستخط ہوئے ہیں معاہدے کے, پی این اے کے اور پرائم منسٹر کے. دکھائیں. جھوٹ بولتے ہیں, ہمارا سر پھیرا ہوا ہے. ہم something اجازہ we do something which is punishable with death, بغیر سوچے سمجھے. خدا کا خوف کریں, ڈونٹ گو ٹو سینٹیمنٹس. اخلاقی بات کریں کوئی. وہ کہتے ہیں معاہدہ ہو گیا ایک سائڈ ان کی طرف سے. دوسری طرف سے ہماری انفارمیشن ہے کہ اور ہتھیار بانٹے جا رہے ہیں. مصطفیٰ خر کو کہا جا رہا ہے انارگلی کو کھڑکا دو کل کو. ہم تو ثبوت نہیں دے سکتے, لیکن ہماری انفارمیشن تو ہے نا, ہم ہونے دیں. وی نیو کہ اگر ہم نہیں ٹیک اوور کرتے تو یہ ہوگا ہمارا. وائی شوڈ وی لیٹ اٹ ہیپن. تو جنرل صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو پریکٹیکلی ضیاء الحق صاحب نے 2 اور 3 جولائی کی رات کو کہا کہ اب ہمیں انٹروین کرنا پڑے گا, اور اس وقت آپ نے آپریشن فیئر پلے کا جو سارا پلان تھا اس کو ایکٹیویٹ کر لیا. ٹھیک ہے. تو یہ آپریشن فیئر پلے نام کس نے دیا؟ ایکٹیویٹ نہیں کیا ہم نے, اس کو تو ایکٹیویٹ نہیں کیا. ادھر صرف ہم جا کے گھر بیٹھے ہیں, ہم نے شکر کیا کہ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ آپریشن فیئر پلے نام کس نے دیا تھا؟ آپریشن فیئر پلے نام کس نے دیا تھا پتہ نہیں, شاید میں نے دیا, وہ مجھے نہیں یاد پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا پھر 4 جولائی کی دن کو ہم جاتے ہیں کہ 4 جولائی 1977 یہاں پر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو گفتگو کر رہے ہیں
پی این اے کے لیڈرز کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ آتے ہیں اور ساتھ میں جو جنرل ریاض ضیاء الحق صاحب کے گھر پہ بلائے جاتے ہیں، آپ دونوں وہاں پر آتے ہیں. اس میٹنگ میں ضیاء الحق صاحب کی کیا گفتگو ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ؟ اب میں نے تو یہ بتایا نا آپ کو، اسے ایک رات پہلے ہم اکٹھے ہوتے ہیں ضیاء الحق کے گھر کے، اگر ضرورت پڑے تو ٹیک اوور کرو. نیگوشیشن جاری ہیں. دوسرے دن پتہ لگتا ہے کہ کیا حال ہے. ضیاء الحق ادھر ہے، ہم ضیاء الحق کے گھر ہیں. ذوالفقار علی بھٹو ضیاء الحق کو رنگ کرتے ہیں. These bastards are not coming on the right path. I know what to do. ضیاء الحق اسٹینڈ بائی تھا کہ ضرورت پڑے تو پرائم منسٹر کے پاس جائے. انہوں نے کہا یو نیڈ ناٹ کم، دے آر ناٹ کمنگ آن دا کریکٹ پاتھ، آئی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. یہ 4 جولائی کی رات کی بات کر رہے ہیں. جیسے رات کا 4 جولائی اباؤٹ 10:30-11 بجے رات کو. اچھا، اور 4 جولائی 10:30-11 بجے آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کے ایم عارف صاحب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا انہوں نے کہ آپ یعنی کہ جنرل فیض علی چشتی اور جنرل ریاض جو ہے، میجر جنرل ریاض، وہ شام 6 بجے 4 جولائی کی شام 6 بجے جنرل کے ایم عارف کے گھر گئے اور جنرل کے ایم عارف کو لیا اور ان کو بتایا کہ جی اب ہم نے کو کرنا ہے. میں تو اس کے گھر نہیں گیا. لیکن یہ جنرل کے ایم عارف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. کہ وہ تو ہم جو میں نے تو خود بتایا آپ کو کچھ رات پہلے ہم ضیاء کے پاس تھے. لیکن یہ 4 جولائی کی شام کی بات ہو رہی ہے. 4 جولائی کی شام کو. جی جی 3 جولائی کی شام کو بھی یہی بات تھی. ٹھیک ٹھیک. 3 جولائی کی شام کو بھی یہی بات تھی. 3 جولائی کو بھی یہ ہم ادھر گئے تھے کہ ضیاء الحق اگر آرڈر دیتے ہیں تو وی ہیو ٹو کیری دیم آؤٹ. ضرورت نہیں پڑی. So the same thing was repeated on the following stand by کہ آپ آ جاؤ، ضرورت پڑے گی تو we take action. اچھا، اور آپ نے جو جن لیڈرز کو گرفتار کرنا تھا ذوالفقار علی بھٹو سمیت، ان کی لسٹیں آپ نے بنا لی تھیں، ان کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا تھا؟ جی ان کی لسٹیں ڈیٹا بنا لیا تھا، آپ کے پاس تھا، ایکسرسائز کر لی تھی؟ لسٹیں تو ہمارے پاس ہمیشہ ہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ پی این اے گورنمنٹ کا جھگڑا ہے. There are certain personalities who are to be protected in aid of civil power کے علاوہ. خطرہ کن کو ہے؟ ہم کو لسٹ دی جاتی ہے کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے، سب کچھ کرو. So that means we are provided with the information of the dignitaries which are to be protected. So lists we already have کہ حفیظ پیرزادہ کا گھر کدھر ہے، کوثر نیازی کا کدھر ہے، ٹیکا خان کا کدھر ہے، فلاں کا کدھر ہے. اٹس آلریڈی نون ٹو اس. پوسٹ آفس کدھر ہے، ڈسٹرائے ہو، ہسپتال کدھر ہے. انٹرنل سیکورٹی ڈیوٹی کے لیے سول دے پرووائڈ دس انفارمیشن، اٹس ود می. ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، کوئی نہیں تو ہم نے نہیں لینی. اس وقت آپ نے 4 جولائی کی شام کو اس وقت کے پرنسپل سٹاف آفسرز کو اکٹھا کیا گیا تھا جی ایچ کیو میں. کچھ تھوڑا سا اس میٹنگ کا حال بتائیں کہ اس میٹنگ میں ضیاء الحق صاحب آئے تھے اور ایک ضیاء الحق صاحب کے سٹاف آفسر تھے، ان کا نام تھا بریگیڈیئر خاور لطیف صاحب. تو بریگیڈیئر خاور لطیف صاحب سب کو مینیج کر رہے تھے. پھر وہ آئے ضیاء الحق صاحب، آپ بھی تھے ان کے ساتھ؟ میں اس میٹنگ میں نہیں تھا. اچھا، آپ نہیں تھے. میں پی ایس او نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور پی ایس اوز کی میٹنگ تھی جی ایچ کیو کی. جی ایچ کیو. آئی ایم ناٹ جی ایچ کیو، آئی ایم 10 کور کمانڈر. نتھنگ ٹو اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا؟ آئی ڈونٹ نو. اوکے اوکے. میں تو اس کا حصہ نہیں ہوں. لیکن اس میٹنگ کے جو شرکاء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے آپ کے ایک بریگیڈیئر تھے بریگیڈیئر امتیاز اللہ وڑائچ، ان کو آپ نے ہدایت کر دی تھی، غالباً وہ 111 بریگیڈ کمانڈ کر رہے تھے. آپ نے ان کو بائی دیٹ ٹائم ہدایت کر دی تھی کہ تمام جو لوگ ہیں جس میں پرائم منسٹر ہیں اور جتنے بھی منسٹرز تھے 6-7 پی این اے کے لیڈرز تھے، ان کو اور پھر کچھ بیوروکریٹس بھی تھے، ان کو گرفتار کرنے. کوئی نہیں، ایسے تو کوئی بات نہیں. تو بریگیڈیئر امتیاز اللہ وڑائچ آپ کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے؟ جی بریگیڈیئر امتیاز اللہ وڑائچ. ہاں، اور ٹپٹ کووڈ کمانڈر تھا. جی نہیں، آپ نے جو بیان کیا ہے نا وہ اٹس اے مس اسٹیٹمنٹ. اچھا سر، مجھے کریکٹ کیجیے.
झगड़ा होता है सिविल डिसोबीडियंस या कोई खतरा, तो द आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कम आउट इन एड ऑफ सिविल पावर। वार्निंग देती है ना, सिविल के कहने पे ही आती है, वैसे तो नहीं आते। सिविल वाले हुक्म देते हैं कि आओ एंड हेल्प अस इन एड ऑफ सिविल पावर, फिर जाती है। ठीक, रावलपिंडी है, इन एड ऑफ सिविल पावर के नीचे ट्रुप्स कहाँ से आएंगे बताएं? ठीक है, यूनिट से ही आएंगे। पिंडी में ट्रिपल ब्रिगेड है, ठीक, और कोई नहीं है। ठीक, ट्रिपल ब्रिगेड की क्या ड्यूटी है? ट्रिपल ब्रिगेड इज 10 कोर रिजर्व। वो मेरा रिजर्व है, मैं 10 कोर कमांडर हूँ। मेरी जिम्मेवारी मंगला से लेके पूरा आज़ाद कश्मीर, वेस्टर्न वाखान तक है। पंजाब में मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद माशाल्लाह, नथिंग टू डू विद माशाल्लाह। लेकिन पिंडी के लिए ड्यूटी ट्रुप्स तो चाहिए। तो ज़ियाउल हक मुझे कहता है कि जो ट्रिपल ब्रिगेड है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज, पुट इट अंडर जीओसी खारियाँ। उधर जो खारियाँ में है वन आर्मर डिवीजन है, वो रिजर्व है, उसको नहीं छोड़ते। उसके अलावा जो दूसरा डिवीजन है शराफी आलम, जिसका उस वक्त कमांडर है, ट्रिपल वन ब्रिगेड इज अंडर कमांड दैट ब्रिगेड। मेरे हुक्म नहीं है। मार्शल ऑर्डर्स के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ही टेक्स ऑर्डर्स फ्रॉम दैट साइड। लेकिन एक प्रोविजन ये होता है, आई हैव अ प्रायोरिटी कॉल। वो इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ के ऊपर इम्तियाज़ वडैच को ड्यूटीज़ दी जाती हैं, सारा कुछ वो सारा कुछ करता है। बंदे वो मेरे ही हैं सारे। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है उसको मुजफ्फराबाद में या लीपा में, आई टेक प्रायोरिटी। द इंटरनल सिक्योरिटी इज़ नॉट प्रायोरिटी, दीज आर द ऑर्डर्स। सो ट्रिपल वन ब्रिगेड को जो हुक्म मिला, जो भी मिला वो उधर से मिला, मुझे नहीं मिला। क्या मिला? जीज को नहीं कहा, क्या नहीं कहा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ट्रिपल वन ब्रिगेड को एट दैट टाइम जो ऑर्डर्स थे वो 10 कोर कमांडर ने नहीं दिए थे? 10 कोर कमांडर ने नहीं दिए थे? 10 कोर कमांडर किस वास्ते? ये कू के लिए? कू के लिए जी। कू के लिए। फिर दे आर अवेलेबल टू मी, क्योंकि जो जनरल अपना वो तो खारियाँ बैठा है ना, असादब खारियाँ के बजाय इधर लोकल कमांडर ऑलरेडी। आपका एक कोर कमांडर था, उसका नाम था ब्रिगेडियर असलम शाह। पहले इसको जरा एक और बात कर लें। ठीक, ट्रिपल ब्रिगेड पिंडी में उसकी ड्यूटी क्या है? ट्रिपल ब्रिगेड प्रेसिडेंट हाउस की गार्ड देता है, आर्मी चीफ की गार्ड देता है, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ की गार्ड देता है, जीएचक्यू की गार्ड देता है। सो दैट मीन्स ये सारे गार्डें जो हैं वो ट्रिपल ब्रिगेड के नीचे हैं। प्राइम मिनिस्टर की भी गार्ड देता है? ये प्राइम मिनिस्टर की भी सारी, और ट्रिपल ब्रिगेड मेरे नीचे है। तो मैं अगर हुक्म दूँ तो सारा कुछ तो मैं ऐसे होता है। नई चीज़ तो कोई नहीं है। मुझे हुक्म कहाँ क्यों दूंगा? अगर मुझे चीफ आर्मी चीफ कहेगा कि ये करो, ट्रिपल ब्रिगेड को कराओ, तो मुझे ये कहा गया उस रात कि ये ठीक है, ये अभी आप टेक ओवर करें। सो आई वेंट टू जनरल इम्तियाज़ वडैच हेडक्वार्टर रात के 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद, क्योंकि 12 बजे टेलीविज़न शेड्यूल बंद हो जाती है। उसके बाद मैं उधर गया और ट्रिपल वन ब्रिगेड ने, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने ऑर्डर्स दिए कि फ़लाँ 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 को अरेस्ट करना, गो विद रिस्पेक्ट, सलाम करो, करो कर्टसी हो, सारा कुछ, किसी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। दे आर अवर लीडर्स एंड डोंट मिसबिहेव, सारा कुछ जो ठीक है। हर एक को करने के लिए उन्होंने पार्टी बना दी, एक गाड़ी बंदा ये दे, ऐसी ये वजह दे दिया। मैं पीछे बैठा सुन रहा हूँ सारे ऑर्डर्स। प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो बॉडीगार्ड बटालियन कमांडर है वो भी उधर बैठा है। वो वापस जाकर बता दे उसको कि ये हो रहा है कि नहीं। तो ये सारा ख़त्म हो गया। तो जो इम्तियाज़ वडैच ने पूछा हमसे कोई एनी क्वेश्चंस, तो कोई क्वेश्चन नहीं, तो जाने लगे। तो इम्तियाज़ वडैच मुझे पूछता, सर यू गॉट एनीथिंग टू से? आई सेड यस,
I think Mukhtar was the name of the CEO, مجھے یاد نہیں ہے. تو میں نے کہا these orders which امتیاز وڈیچ has given, brigade commander has given, these are orders of the chief. These are his orders conveyed through him. If they are leaked, you will be shot. I will do it. اچھا آپ نے بریگیڈیئر امتیاز کو کہا کہ اگر یہ آرڈرز لیک ہوئے تو میں آپ کو گولی مار دوں. امتیاز کو نہیں کہا, جو پرائم منسٹر ہاؤس کا گارڈ ہے اس کو کہا. پرائم منسٹر ہاؤس کے گارڈ کو کہا. اچھا جا کے جنرل امتیاز کو بتا دے, بھٹو کو بتا دے کہ یہ حکم ملا میرا, ہم تو مارے گئے سارے. اور یہ اسی دن 4 اور 5 جولائی کی رات کی بات ہے, رات 12 بجے کے بعد کی بات ہے جب وہ اس کے گئے ہیں. ایسے دیز آرڈرز آر فرام چیف اینڈ اف دے آر لیکڈ یو ول بی شاٹ ڈیڈ. اچھا اس سے پہلے کیا یہ کوئی پلان بھی تھا کہ بھٹو کو اور ان کی فیملی کو قتل کر دیا جائے کو کے دوران؟ کوئی پلان نہیں تھی, پلان کی کیا ضرورت ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے تھے آپ کے اندر کہ بھی ان کو کر دیا جائے, کہتے ہیں آپ بھی کہتے تھے. ایک گھر ہے, گھر کے اندر وہ سارے ہیں, تو ان کے پلان کی کیا ضرورت ہے. ایکشن کی ضرورت ہے, پلان کی تو ضرورت نہیں ہے. دی ٹارگیٹ از آلریڈی دیئر. تو حکم دینے کی ضرورت ہے. حکم دینے کے لیے کیا, ایک 106 ریکوائرلیس رائفل کا ایک گولہ چاہیے, the whole lot will be over. کیا آپ نے یہ مشورہ ضیاء الحق صاحب کو بھی دیا تھا کیا کہ جو بھٹو اور ان کی جو فیملی ہے ان کو ہم ادھر مشورہ دیا ہوتا تو وہ تو بچ کیسے جاتے. یہ مشورہ دینے کی کیا ضرورت ہے. ضیاء کے پاس جو پولیٹیکل لوگ کہتے تھے جی خرچ کرو, دس پوائنٹ واز ڈسکسڈ. I said if this is to be done then change the corps commander. I said I am not going to do it. تو یہ کس نے ضیاء الحق صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ بھٹو یہ کو؟ پولیٹیکل سارے تھے کہ سب کو مار دو. کون نہیں کہتا تھا, مفتی محمود نہیں کہتا تھا, کہ کون نہیں کہتا تھا, سارے پی این اے والے سارے کہتے تھے سب کو مار دو, کیسا ختم کرو. وہ تو اوپنلی کہتے تھے. جب آپ کو پتا ہے جو کہتے تھے ہم کو نہیں پتا. تو ایئر مارشل اصغر خان زیادہ ڈومیننٹ تھے, مفتی محمود ڈومیننٹ تھے, یا کوئی اور لوگ بھی تھے ڈومیننٹ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی مار دیں؟ جب حکومت میں ہوتا ہے they don't want to leave, they want to stay in power. جو حکومت میں نہیں ہوتے they want to come into power, they are all one unit. So PNA wanted, everybody wanted, they wanted to be in power, so they wanted everybody to be removed. It is natural. Why should we do it? اچھا آپ 4 اور 5 جولائی کی درمیانی شام کے اوپر واپس آتے ہیں. وہ کون سا لمحہ تھا جب ضیاء الحق صاحب نے آپ کو کہا کہ مرشد مروا نہ دینا؟ وہ جو اس نے یہ کہا کہ جب میں نے بتایا نا کہ 4-5 کی رات کو بھٹو صاحب کا فون آیا کہ یہ نہیں مان نہیں رہے, they are not coming in the correct path, جو سارا کچھ ٹھیک ہے. تو پھر ضیاء نے مجھے کہا کہ جو ٹھیک ہے ابھی یو ٹیک ایکشن, ٹیک اوور کرو, ایکسیکیوٹ فیئر پلے. میں ابھی جی ایچ کیو میں چلا ہوں, آئی بی اویلیبل ان جی ایچ کیو. یہ آرمی ہاؤس میں بات ہو رہی ہے. جنرل ضیاء ٹولڈ می, یہ تو اس کے گھر بات ہو رہی ہے نا, کوئی رات کو 11 بجے 11:30 جو بھی ٹائم ہے, یہ تو رات ہو رہی ہے. پھر اس نے ہمیں کہا کہ ابھی جائیں, میں ابھی جی ایچ کیو میں چلا ہوں. تو دیٹ مینس ریاض ول آلسو گو ٹو جی ایچ کیو, خالد ول آلسو گو ٹو جی ایچ کیو. I will not go to GHQ, I will go to 111 brigade. See? میں 111 brigade چلا گیا. ادھر ضیاء الحق صاحب نے آپ کو کیا کہا, الفاظ کیا تھے وہ یاد کریں؟ ادھر جو ہے پھر آرڈرز اٹینڈ کرنے کے بعد brigadier امتیاز وڈیچ نے آرڈرز دے دیے, لوگ چلے گئے. I went to GHQ. میں نے کہا جی I have launched them. تو پھر وہ مجھے کہتے ہیں مرشد مروا نہ دینا. That is the place. I said, you're dealing with the general. Don't worry. یہ فون پہ بات ہو رہی ہے یا آمنے سامنے بات ہو رہی ہے؟ جی یہ فون پہ بات ہو رہی ہے یا نہیں, میں تو جی ایچ کیو گیا ہوں نا. اچھا ان کو بتانے کے لیے کہ وڈیچ نے آرڈرز دے دیے ہیں, پارٹیز چلی گئی ہیں لوگوں کے لیے. ابھی اس کا ویسٹریج میں دفتر ہے, جی ایچ کیو ہے, میرا گھر کور پوائنٹ ریس کورس کے سامنے ہے. اب میں ادھر سے ریس کورس سے نکلتا ہوں نا, ادھر سے نکلتا اپنے گھر آنے کے بجائے وینٹ ٹو جی ایچ کیو ٹو ٹیل ضیاء, 5 منٹ کا راستہ سارا, کہ جی وہ چلے گئے ہیں لوگ, آئی ہیو لانچڈ. تو پھر مجھے وہ کہتے کیا کرے گا, میں کہا ادھر جیپ میں آئی ایم مانیٹرنگ, آئی کیپ یو ان پکچر.
کہتا مروانہ دینے کا تو مرشد مروا نہیں دینا. مروا کیا مطلب ہے اس کا؟ میں جا کے بھٹو کو کہہ دوں کیا ہو رہا ہے جو ٹھیک ہے سارا. ایسے نہیں, ڈونٹ وری. یہ جو اپنا جو وہ کون ہے اپنا مچھو والا مشیر رہتا ہے جنرل ٹکا خان. جنرل ٹکا خان ٹکا خان نہیں, وہ جو ہمارا منسٹر بھی ہے, وہ ہوتا منسٹر ہوتا ہے, وہ زیادہ جب بھی ملتا ہے ہنس کے کہتا تھا مرشد مروا نہ دینا. اس کو مشاہد حسین. مشاہد حسین. مشاہد حسین. جی جی مشاہد حسین. جی. ہم نے کوئی خفیہ چیز نہیں کی, ہم نے سامنے کی ہے. اچھا جنرل صاحب, 5 جولائی کو آپ نے پرائم منسٹر کو گرفتار کر لیا, سارے لوگ گرفتار ہو گئے, بیوروکریٹس بھی گرفتار ہوئے, مسعود محمود گرفتار ہوئے جو کہ ایف ایس ایف کے ڈی جی تھے. سمجھ نہیں آئی. گرفتار تو ہم نے کیا ہی نہیں, ہم نے تو گرفتار نہیں کیا. آپ نے حفاظت میں لیا. جی آپ نے حفاظت میں لیا. سمجھ نہیں آئی. بھٹو صاحب اپنے گھر میں ہیں, ان کو تو گرفتار کسی نے نہیں کیا. لیکن سیکیورٹی لگ گئی نا باہر, وہ ہی couldn't go. سیکورٹی لگ گئی, اس کے موومنٹ ریسٹرکٹ کر دی, گرفتار تو نہیں کیا. آزاد ہے, گھر سے باہر نہیں جا سکتا. جن رہنماؤں کو سیکیورٹی دینے کے لیے یا سیکیور کرنے کے لیے آپ نے بندے بھیجے, تو سب سے حیران کن رد عمل کس کا تھا؟ بندے تو بھیجے ہی نہیں, وہی تو میں عرض کر رہا ہوں. بندے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے گھر تو گارڈ آلریڈی ہماری ہے, بندے کھڑے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر گارڈ ہماری ہے, بندے کھڑے, ساتھ پولیس کی گارڈ ہے, اس کے ساتھ ہی پیپل پارٹی کے اپنے بندے ہیں, ان کے اپنے. ہم کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو جو بات ہوئی یہ آڈر چارڈر دینے کے بعد میں ضیاء الحق کے پاس ہی بیٹھا ہوں, ٹیلی فون آیا بھٹو صاحب کا, میں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو بھٹو صاحب نے کہا I have come to know there is some movement, what's happening? ضیاء said, sir, nothing has happened, you cease to be prime minister, the army has taken over. Khatam. And then he said, what are the orders for me? ضیاء الحق کہتا کہ we'll take you to Murray, گورنمنٹ ہاؤس میں. تو he said, میرے بیوی بچے ابھی آج ہی آئے ہیں, if you don't mind, let me stay with them. تو ممی کہا صبح چلا جاؤں. ضیاء الحق said, یہ ٹھیک ہے, کل کو لے چلے جائیں آپ. Then he said, یہ میرا ADC I want to keep. انہوں نے کہا keep it, ADC چھوڑا اس کے پاس 10 دن. اس سے زیادہ کٹسی کیا ہم شو کر سکتے ہیں. اس کے بعد 5 جولائی کے بعد بھٹو سے ملاقات کب ہوئی آپ کی؟ کس کی؟ آپ کی. میری سوچنا پڑے گا. 5 جولائی کا ہوا, پھر جب میرے خیال ملنے کے لیے ضیاء الحق مری گئے. جی. پتہ نہیں کیا تاریخ تھی, 10-11 یا جو بھی تھی, ایونٹ جو اپنا بھٹو صاحب مری میں, he used to go and meet the former prime minister Bhutto and the local corps commander. I have to accompany him. General Akhtar is the GOC Murray. He used to be there. Helicopter mein I received Zia at Murray along with the 12th division. اس وقت پیپل پارٹی کے لوگ قید ہیں, PNA کے لوگ بھی قید ہیں, مری میں ہی سارے, مری ریسٹ ہاؤس, مری ریسٹ ہاؤسز میں. So the first ضیاء الحق goes to headquarter 12 day where he meets PNA people. اس کو ملنے کے بعد پھر then we go to the government rest house to meet the prime minister. آپ اور ضیاء الحق صاحب بھٹو صاحب سے ملنے ریسٹ ہاؤس جاتے ہیں. ضیاء الحق, myself, اختر, جنرل اختر. ادھر ہم پہنچتے ہیں تو امتیاز دی ملٹری سیکرٹری comes out. He is told that Zia says, I'm here, I want to meet him. He goes in. And then he says, sir, aa jayein. ضیاء الحق goes, I go with ضیاء الحق. Akhtar is not gone with us. We say, Akhtar, you go back.
That is our meeting. We go in meeting. ادھر جاتے ہیں تو ادھر ہم لوگ کیا حال ہے جی ٹھیک ہے. Then بھٹو صاحب کیسے حالت میں تھے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. نیچرلی جیسے ڈیپوزڈ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے, ورڈ, اسکیئرڈ کہ پتہ نہیں گولی مار دیں کب مار دیں. اصولی بات جو ہے یہی ہے نا کہ منہ سے کوئی ایسے بات نہ نکلے کہ مار ہی دیں. کیا کر سکتا ہے؟ Put yourself in that position. What will you do? That is what the feeling was. ادھر پہنچے ہیں تو ضیاء الحق کو اس نے کہا بیٹھ جاؤ. ضیاء الحق بیٹھ گیا, جو ساتھی اور بھٹو بھی بیٹھ گیا. سو شیک ہینڈ کے بعد شیک ہینڈ کے بعد آپ سارے بیٹھے؟ ہاں, ہم سارے نہیں بیٹھے, وہ دو بیٹھے, میں نہیں بیٹھا. ٹھیک. پھر ضیاء الحق نے پوچھا بھٹو صاحب سے, ڈو یو مائنڈ اف ہی اسٹیز؟ یہ کہتا آئی ڈونٹ مائنڈ. پھر دن میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. پھر ہم تین بندے ہیں جو بیٹھے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو, اس کے ساتھ ضیاء الحق, اس کے ساتھ میں. ساری تصویریں آئی ہیں جتنی ہیں, اس میں مجھے نہیں دکھایا گیا. گفتگو کیا ہوئی؟ جی گفتگو کیا ہوئی اس میں؟ گفتگو میں وہی جو میں نے کتاب میں لکھی ہے, جو ٹھیک ہے, یو ہیو ڈن دا رائٹ تھنگ, یو ہیو سیپریٹڈ, جو ٹھیک ہے نا, وی ول ورک ٹوگیدر, لیٹس ڈو فار دا کنٹری ایٹسٹرا. تو ضیاء الحق نے وہی کہتا وی ہیو نو انٹینشن, وی ہیو جسٹ سیپریٹڈ, پروٹیکٹیو ایٹسٹرا, وی آر لوکنگ آفٹر ایوری بڈی لیڈرز ایٹسٹرا, دیٹ از آل, نتھنگ. دیٹ از دا فرسٹ میٹنگ. اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں, آئی تھنک 17th یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو ادھر سے جاتے ہیں ہم پہلے پی این اے کے پاس, وی گو ٹو دیئر. اس کے بعد دین وی ذوالفقار علی بھٹو, اینڈ دین وی سے یو آر آل فری, یو لیو, یو گو آل فری. اور یہ ہم نے ان کو کہا, اور بھٹو صاحب کو کہا کہ یو نیڈ ناٹ گو بائی روڈ, وی ول سینڈ یو بائی ہیلی کاپٹر ٹو پنڈی. اٹس آل, وی ڈسپرس. اس کے بعد ڈارک آ جاتا ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, شام ہو جاتا ہے. دا ہیلی کاپٹر کین ناٹ گو. سو پھر ہیلی کاپٹر کے بجائے بٹ دین ہی گوز بائی روڈ ٹو پرائم منسٹر ہاؤس پنڈی. وی شوڈ نو ڈسریسپیکٹ. We had no intention of not staying for long. بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکانے کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ جی بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکانے کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ بھٹو صاحب کو لٹکانے کا فیصلہ کب ہوا, I don't know. آپ کور کمانڈر پنڈی تھے. I have nothing to do with that. What has corps commander to do? ملک میں مارشل لا تھا. Martial law, it's a civil case. گورنر پنجاب ہائی کورٹ میں چلتا ہے, سپریم کورٹ میں کیس چلتا ہے. سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو سے آئی ایم سیٹسفائڈ ود دا پروسیڈنگس. کیا مرسی پٹیشن گوز ٹو دا گورنر پنجاب. گورنر پنجاب سینڈز دا مرسی پٹیشن ٹو ضیاء الحق. ویئر ڈز 10 corps commander come in? No. کیا بھٹو کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے سازش کی تھی فوج کے ذریعے؟ بھٹو صاحب کہتے تھے کہ ہنری کسنجر نے انہیں خط لکھا ہے کہ وہ ان کو ایک عبرت ناک مثال بنا دیں گے. کیا امریکہ کا کردار تھا؟ I don't know the truth. بٹ یو ایکٹڈ, یو تھرو بھٹو آؤٹ آف پاور. I don't know, مجھ کو کیا پتا کیا ہوا. All that I know is, جیسے آپ نے فرمایا کہ بھٹو صاحب comes in a jeep to راجا اپنا صدر with a letter. This is a letter which I have received. میں نے تو لیٹر نہیں دیکھا, وہ ہم نے تو لیٹر نہیں دیکھا کہ this is what it is. Americans کا بہر وہ جو مرضی کہیں, مجھے کیا پتا. آپ نے لیٹر دیکھا ہو تو کہیں کہ دیکھا ہے. پھر دوسری چیز جو ہے وہ سڈنلی لوگ کیسے آ گئے, اخباروں والے ادھر کیسے آ گئے کہ یہ لیٹر دکھائیں گے بھٹو صاحب. ابھی آپ لیٹر لے کے آتے ہیں وداؤٹ ٹیلنگ, دیر ول بی نوبڈی, کس کو ایڈریس کرتے ہیں. سو دیٹ واز اے پری ارینجڈ افیئر کہ لوگ ادھر سارے ہوں, کوئی تو میں یہ دکھاؤں کھڑکاؤں. عمران الحق ڈیڈ دا سیم. عمران خان عمران خان ڈیڈ دا سیم. یہ لیٹر لکھا ہے وہی
پری پلان کہ یہ پتہ جو پریس والے یا جو کچھ بھی ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے، یہ تو اسٹیج مینجمنٹ سارا کچھ ہم لوگ. لیکن وہ تو پری پلان کر سکتے ہیں نا کہ اگر ان کو کوئی لیٹر ملا ہے بھٹو صاحب کو یا ایون عمران خان کو، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہے تو وہ تو پری پلان کر سکتے ہیں. دیٹ از دیئر رائٹ. یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہونا کیا ہونا تھا. آپ ویسے ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو ہٹانا چاہتا تھا امریکہ؟ جی امریکہ ہٹانا چاہتا تھا اپنے رستے سے؟ لوگ کہتے ہیں ہٹانا چاہتا تھا. میرا سوال آتا ہے کہ وائی، واٹ ایڈوانٹیج ول اٹ گیٹ. نیوکلیئر تو بھٹو کا کنٹرول نہیں ہے. بٹ بھٹو ڈیسائیڈڈ، بھٹو واز یو مین ٹو سے کہ اگر ظلم کر لی بھٹو جو پرائم منسٹر ہے تو ہی کین ڈسٹروائے اٹ. کتنے پریکاشنز لیے ہوں گے ہم نے دیٹ نو بڈی کمز ٹو نو. کیا کر لے گا؟ مسلم ورلڈ کو بلاک بنانے کی کوشش کی بھٹو نے. وہ تو یہ سب کہانیاں ہیں اور سٹوریز. دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا، لیبارٹری ہم نے بنائی، ادھر کام شروع ہوا. آئی ایم آلسو چیئرمین میسائل کمیٹی پاکستان. ادھر کام ہو رہا ہے. میرا انٹیلیجنس جو تھا لیفٹیننٹ کرنل رحمان، میرا 10 کور کا، اس کو میں نے سیکورٹی انچارج لگایا ہوا کوہوٹا میں، ٹو میک شیور دیٹ نتھنگ ہیپنس. وہ میرے پاس آیا ایک دن، مجھے کہتے ہیں کہ کوئی ایمبیسی سے کوئی بندے آتے ہیں، وہ دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹس ہیپننگ، فرینچ ایمبیسی سے. یہ کون سی ایئر کی بات ہے؟ واٹس ہیپننگ وہ پتہ کرنے کے لیے. تو سر میں کیا کروں؟ میں نے اسے بولا پھر ہلانا تھا. تجھے پتہ نہیں کمل پریڈ کیا ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کمل پریڈ کیا ہوتی ہے؟ جی مجھے جانتے ہیں جی کیا؟ پٹائی کی جاتی. فرینچ ایمبیسڈر کو مارا گیا تھا. ٹریڈیشنلی ہمارا میس ہوتا ہے نا، میس میں جب کوئی نیا افسر پوسٹ ہو کے آتا ہے شام کو، تو ہم کہتے ہیں وہ عمل معمول جو کہیں گا بتلائے گا وہ کرتے ہیں. وہ بندہ لیٹ جاتا ہے، ایک ساتھ اس کو لٹا دیتے ہیں جو نیو کمر ہے، اور جو ہمارا اپنا بندہ اس کے ہاتھ میں چھڑی دے دیتے ہیں، کمبل منہ پہ ڈال دیتے ہیں ایسے جی. تو پھر وہ چھڑی مارتا ہے اس کو، اور پھر اٹھا دیا کس نے مارا، وہ ادھر ہاتھ کرتا ہے. اس کو تو مارنے والا ساتھ ہے، اس کو تو نہیں پتہ. اس کو ہم کمبل پریڈ کہتے ہیں کہ مارو بھی ٹکاؤ بھی پتہ بھی نہ لگے. تو میں نے اسے بولا کمبل پریڈ کرو. اور نیکسٹ ٹائم دے کے بیٹنگ. یہ فرینچ ایمبیسی کے ان کی پٹائی کر دی خود کے لوگوں نے. ضیاء کے پاس شکایت آئی ایمبیسی سے کہ اس طرح سے ہوا ہے. ضیاء نے مجھے رنگ کیا کہ مرشد یہ کیا ہوا ہے؟ I said I don't know. میں آتا ہوں تو بتاتا ہوں، ٹیلی فون پہ نہیں بتانا چاہتا تھا. میں ٹینیور چکلالا اپنے سے GH چلا گیا. اس کو میں نے اسے بولا میں نے کروایا. روز آ جاتے ہیں وہ کہتے ایسے ہی. تو کہتا میں کیا بتاؤں؟ میں کہا بتانا کیا؟ میں کہا وہ جو لوگ آتے تھے ادھر ہماری لڑکیاں جہاں ان کو چھیڑتے تھے آ کے، وہ لوکلز نے مارا ان کو. نیکسٹ ٹائم دے ڈو اٹ دے ڈو اگین. Nothing to do with the laboratory or anything else. یہ جو لڑکی کے بھائی والا معاملہ نکلا، یہ آپ اور جو ہمارے جو اچھا یہ بتائیے کہ nothing happened. جی اچھا یہ بتائیے کمنگ بیک کہ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے ہٹایا گیا. فوج نے کہا کہ ہم جی 90 دن کے لیے آئے الیکشن کروائیں گے، نہیں آئی. پھر ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کر دیا گیا، وہ بندہ جان سے چلا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو کے ساتھ فیئر پلے ہوا؟ بھٹو کو ہم نے تو پھانسی نہیں دی، وہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا. گورنمنٹ آپ کی تھی. کورٹ میں کورٹ چلی، اوپن کورٹ مارشل تو نہیں کیا، کیس چلا ہے، اوپن کورٹ چلا، سارا کچھ ڈیفینڈ ہوا. دا کورٹ سینٹینسڈ ہم ٹو ڈیتھ، ناٹ دا آرمی. جنرل صاحب ابھی ماشاءاللہ آپ 96 ایئرز اولڈ ہو گئے. کبھی ریٹروسپیکٹو میں سوچا کہ جو 5 جولائی کو میں نے کیا وہ نہ کرتا تو اچھا تھا؟ وہ آپ given another chance I'll do the same. جب بندے مر رہے ہیں مار رہے ہیں، آپ ان کو نہ مارے تو میں چپ رہوں. That brings you to the basic question جو اس قوم کی بھی نہ سمجھی ہے. Armed forces duty جو سے is
protection of borders, defense, no more. Constitutionally. یہی ہے نا. اس کو سمجھے آپ, اس کا مطلب کیا ہے. ایک کنٹری ہے, اس میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. If there is no territory, there is no country. If there is no population, territory is there is no country. Third thing is sovereignty. Sovereignty is there. If it is not there, it is still a country. باقی 2 چیزیں رہ گئیں. Is the territory for the people or the people for the territory? If it is the people for the territory, then put the bloody bastards in the graveyard. It's a graveyard. If the territory is for the people, then you protect the people, that the people are not killed. Borders, nobody crosses the border to kill your people. You go to war. If necessary, territory we leave. بندے ہم سارے واپس بلا لیتے ہیں بارڈر سے. وہ مر جائے تو دوبارہ نہیں آتے. بندوں کو نہیں مرنے دیتے. So the important thing is, army should indirectly make sure that nobody kills Pakistanis. If Pakistanis start killing each other themselves, what do? Sit quiet. یہ میں نے کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. چوکی دار ہے گھر کا, 2 بھائی بڑھ کے لڑتے پڑتے ہیں, مار کے وہ بیٹھا رہے گا چپ کر کے. لیکن جن صاحب, نہ تو سویلائزڈ دنیا میں ایسا ہوتا ہے, نہ محمد علی جناح نے یہ بات کہی ہے, نہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے. نہیں فوج آ کے, مجھے سوال نہیں سمجھا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ فوج کا کام ریاستی امور سے نہیں, عوام سے نہیں, ان کا کام سیکیورٹی سے. آئین پاکستان 1973 نے بھی یہی کہا. میں وہی تو آ رہا ہوں, جو سیکورٹی اور کنٹری آرمڈ فورسز کا کام نہیں ہے. بٹ جو کیا آرمڈ فورسز کا کام ہے کہ جب لوگ مر رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, تو چپ کر کے بیٹھا رہے. The answer is no. Who will stop it? ابھی بھی لڑائی ہو رہی ہے. جو تمہارو لڑائی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو مارتے ہیں, تو what will you do? جب مارتے ہیں آپ, why do you call the people in aid of civil power, آ کے ہماری مدد کرو؟ کیوں بلاتے ہیں؟ ماشاء اللہ 3 شہروں میں لگایا ذوالفقار علی بھٹو نے. کس واسطے؟ کہ بندے مار رہے تھے. سرکار نے ہٹا دیا, پھر بندے مار رہے. کتنے بندے مرے ہیں رائٹس میں 7 مارچ سے لے کے 5 جولائی تک؟ اباؤٹ 900. اور شاید اور مرتے اگر ہم نہیں آتے تو. 5 جولائی کو گولی چلی تھی. 5 جولائی کو کوئی گولی نہیں چلی. 5 جولائی کو گولی کدے چلی؟ لیکن کہتے ہیں کہ جنرل ٹکا کے ملازم کو تھپڑ مارا گیا تھا. No, I don't think so. جو مرضی کہتے رہے. ابھی دیکھیں. اچھا, آخری بات جن صاحب, میری بات سنیں. جو کچھ بھی ہوتا ہے, the response is to be seen. The nation, the people. ماشاءاللہ لگا ہے تو نیشن خوش ہوئی کہ ناراض ہوئی, مٹھائی بانٹی. So that means the act is justified. That's the end of it. جو مرضی قانون کی بات کرتے ہیں, جو مرضی کرتے ہیں. لیکن جن صاحب, The nation accepted it. The thing comes that is, the ماشاءاللہ لگا ٹھیک تھا, چلا ٹھیک نہیں. It's a different story. جن صاحب, چند لوگ اگر مٹھائی آ کے بانٹ دیں تو وہ تو عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. کیا الیکشن تو وہ فوج نے نہیں کروایا؟ الیکشن تو فوج نے نہیں کروایا نا, کہ پتہ لگے. کیسے کروایا؟ کیسے جو مرضی, جس کا مرضی بدنام کرو. اچھا جن صاحب, آپ یہ فرماتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ اوپن کورٹ میں ہوا, کسی قسم کی اس میں وہ نہیں تھی. ججز اس زمانے کے جسٹس نسیم حسن شاہ نے کیمرے کے سامنے مانا ہوا ہے کہ وہ دباؤ میں تھے اور بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ غلط تھا. جو 26 سے چیف جسٹس پنجاب ہے, آرمی چیف لگاتا ہے. سپریم کورٹ کے ججز آرمی چیف لگاتا ہے. کون لگاتا ہے؟ تو آرمی چیف نے لگائے تھے نا. آرمی چیف نے کب لگایا؟ سول گورنمنٹ لگاتی ہے. آرمی چیف کیسے لگاتا ہے؟ جن صاحب, آرمی چیف نے ان کو فیور دی تھی. آرمی چیف نے جب 5 جولائی ہوا تو ان کو کہا کہ آپ اپنے صوبوں کے گورنر بن جائیں. 5 جولائی تو بعد میں, میں تو جس نے فیصلے کرنے ہیں ان کی بات کرتا ہوں. آپ نے لگائے ہوئے ہیں فیصلے. آرمی چیف تو, آرمی تو خود آپ کا نوکر ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی نہیں دی تھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ضیاء الحق نے پھانسی کدھر دی ہے؟ تو
सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ही एक्सिक्यूटेड इट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत हो सकता है, वो जिया का फैसला तो नहीं था। जिया ने कौन सी ने अपनी फसूलत नहीं दी, डिफेंस काउंसिल नहीं थी, कितना दिया, साल कितने चलता दिया। लेकिन वो केस तो जनरल साहब आज कहते हैं कि वो केस आज हिस्ट्री में वो तो एक बड़ी भयानक एग्जाम्पल बन चुका है इंसाफ की, जिसमें इंसाफ नहीं दिया गया, जुडिशल मर्डर कहा जाता है। राजा मैं तो सिर्फ एक बात अर्ज करूँगा, जो वो ये है कि एक स्टोरी है एक सिख और मुसलमान की। जो मुसलमान सिख दोस्त सिख अपने बीवी को जाके कहता है, सुरेंद्र कौर आज मैं मुसले से 1 रुपया जीत गया शर्त। उसने क्या अच्छी शर्त। और मुसलमान कहता है दूध का रंग सफ़ेद होता है, मैं कहता नहीं काला होता है। सुरेंद्र कहती सरदार जी फिर तो आप हार गए। कहता हारांगे तो तांजे मन्नांगे, असि मन्ना ही नहीं है। दैट इज द ट्रबल विद दिस नेशन। और आप भी तो नहीं मान रहे जनरल साहब। You are not prepared to listen to the logic, etc. You are sentimental. You don't go by that. अच्छा जनरल साहब, Analysis करे थे। अच्छा जनरल साहब ये फरमाइए, देखिए फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक, आप समझते हैं देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए? मैंने ज़िया को बोला इसको मुझे दे दो, ये हुकूमत देखे। पहली बात तो ये है कि जब 78 में सिविल अपने लोग इंडक्ट किए गए एज मिनिस्टर्स, द जनरल सीज टू बी इन द कैबिनेट। अगस्त 78 से लेके अप्रैल एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हैंगिंग के बाद तक आर्मी ऑफिसर्स मिनिस्टर नहीं थे। आई वाज नॉट अ मिनिस्टर। सो द डिसीजंस जो भी हुआ, जो कैबिनेट जो ना, इट्स द कैबिनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन, नॉट द जनरल्स। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं जो कहता करते व्हाई शुड वी टेक एक्शन? इलेक्शंस टेक प्लेस, लेट द नेक्स्ट गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू डू। आपने ज़िया को कहा? जब मैं अपनी कोर कमांडर्स की मीटिंग में मैंने कहा, ज़ियाउल हक साहब ने कब आपसे शेयर किया कि भुट्टो को फांसी होने जा रही है? मैंने कहा कि लीव द केस। मैं तो कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं हूँ ना। मैंने हमारे कोर कमांडर की मीटिंग क्या करना चाहिए, ऐसे हम तो इलेक्शन कराने के लिए आए थे। एज फार एज दिस केस इज कंसर्न, आई सेड लेट द नेक्स्ट गवर्नमेंट डिसाइड। मैंने कहा फांसी जो सजा होती है उसको कहते हैं कोठी लगाए। ऐसे लोग 5-5, 2-2, 10 साल उधर ही पड़े रहते हैं, दे आर नॉट हैंग्ड। आई सेड लेट हिम स्टे, लेट द नेक्स्ट गवर्नमेंट डिसाइड। मैंने कहा ज़्यादा ज़रूरत है उसको मुझे भेज दो स्कर्दू में, स्कर्दू फोर्ट। तो स्कर्दू फोर्ट में वील के ऑल फैसिलिटीज़। अच्छा जनरल साहब, 2007 में आपकी एक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से भी मुलाकात होती है। सॉरी, आपकी एक मुलाकात सेनेटर अनवर बेग की मदद से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से भी होती है। हाँ, मैं जब बेनज़ीर से मुलाकात मेरी हुई। क्या बातें हुई बेनज़ीर साहिबा से? उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शी इज़ नॉट अलाइव। व्हाट एवर आई से इट कैन बी, आई कैन से एनीथिंग। कोई ज़रूरत नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो साहब से आपका ख्याल है मेरी एक ही मीटिंग हुई है? नो। जाम सादिक अली किफलिया लंदन में था, बेनज़ीर भी उधर थी। उधर जो लंदन जिधर जाम सादिक अली रहता था, मैं भी उधर छुट्टियों में गर्मियों में जो काटने जाता था। मैं जो हेम्पस्टेड एरिया में जाम सादिक अली का घर जो मुझसे कोई 600 गज दूर होगा। आई ऑफन यूज्ड टू गो टू हिम, ही यूज्ड टू कम टू मी। बेनज़ीर उसके घर आ जाया करती थी। तो आपका हमारा आमना सामना नहीं होता, ये मुलाकात नहीं होती। तो मीटिंग इसके आप अनवर भाई के घर मैंने क्या बात करनी है बताइए आप मुझको। ये तो आप नहीं बता रहे जनरल साहब। कोई बात नहीं, शायद तो निकाली जा चुकी थी। जनरल साहब ये फरमाएं, मेरी बात सुने, आपको नॉट टू बी कोटेड। जी, मैंने कहा आपने मिस हैंडल किया केस जो आपको इस हक ने निकाला है। क्यों निकाला?
یہ چھاپنے والی چیز نہیں ہے نا، یہ تو چھپانے وہ والی۔ گفتگو آپ کر رہے ہیں، جیسے نہ ادھر نہ کریں، یہاں پر کیمرہ ہے تو پھر آپ اگر آف دی ریکارڈ کہہ رہے ہیں تو اخلاقی طور پہ یہ تو ریکارڈ نہیں ہو رہا، نہیں ریکارڈ ہو رہی ہے، پلیز نہ ایسی بات نہ کریں جو پھر بعد میں۔ تو اس کو بند کر دے، پھر میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا میں آخری سوال کرتا ہوں اور پھر ہم میرے حال میں کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ جنرل صاحب آپ نے اتنا ٹائم، جو وہ پہلے وہ ریکارڈنگ پہ آ جائے نا، بینظیر when she was in exile in UK I was a frequent to UK، ضیاء الحق کی میری نہیں بنتی تھی، میں کئی دفعہ ادھر ہی جاتا تھا، تو ضیاء الحق never liked me، یہ بہت علیحدہ باتیں ہیں، کیا کیا کہ میں I was awkward، I used to say do this don't do this، آپ باقی نہیں کرتے تھے، اور جو آپ کا جہاز ارباب ہے وہ بھی کہا کرتا تھا، باقی دونوں تینوں نہیں بولا کرتے تھے، they were submissive، جو بھی ہے جو ٹھیک ہے، it's the genes which count، it's the genes which count۔ سر آخری سوال، ابھی آخری سوال جنرل صاحب، آپ کے خیال میں جنرل ضیاء الحق کو کس نے مروایا؟ ایسے میں نے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے ہو کل سے، نہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ نئی نسل کو بتانے کے لیے آپ کی کتاب تو دیکھیں ہم نے پڑھی ہے، میں نے ساری ڈیٹیلز دی ہیں، لیکن میں آپ سے شارٹلی یہ سننا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، جاننا چاہتے ہیں آپ کا ڈاکٹر شاہد مسعود نے شروع کیا ٹی وی کے اوپر آنا جانا، اس نے انٹرویوز کیے، اس نے میرا بھی انٹرویوز کیا ہے، وچ واز، یہ مشرف کا زمانہ تھا، جی لائیو دکھایا گیا ٹی وی کے اوپر، ٹھیک، اس طرح سے سوال صاحب جاتے، انہوں نے کہا آپ کی طرح کہ جن صاحب لاسٹ کویسچن، ہو کلڈ ضیاء، از دس دا کویسچن؟ جی I said the armed forces, army killed ضیاء۔ وہ کہتے وہ کیسے؟ ایسے جہاز فوج کا، پائلٹ فوج کے، ایئرپورٹ فوج کی، اور باقی کیا رہ گئے؟ ٹھیک، دس از مائی آنسر۔ کیا پاکستان میں فوجی اس کے بعد جو ہے پھر یہ ٹیلی کاسٹ ہو گیا نا، اس کے بعد جب ری براڈ کاسٹ اس کا دکھایا گیا، اس میں جو سوال کاٹ دیا گیا، سوال ہی کاٹ دیا گیا، میں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو رنگ کیا، میں نے کہا کیوں کاٹا ہے؟ کہتا پریزیڈنٹ مشرف نے کہا تھا یہ کاٹ دو۔ کیا ملک میں فوجی بغاوتیں ہوتی رہیں گی؟ جی ملک میں فوجی بغاوتیں ہوتی رہیں گی 5 جولائی 12 اکتوبر کی طرح کی؟ فوجی بغاوت تو کبھی ہوئی نہیں، فوج میں نہ ہی ہوگی، پاکستان آرمی از ویری لوئل۔ لیکن آئین توڑنا بھی تو بغاوت ہے نا جنرل صاحب، آئین توڑنا بھی تو بغاوت ہے نا۔ کو جی No, coup is not بغاوت، بغاوت is mutiny، mutiny is within the organization، mutiny when you بغاوت کہیں گے، the mutiny is against the army chief۔ mutiny is against the Prime Minister of Pakistan, No, who's it's the… not mutiny، it's not mutiny، it's coup d'etat، removal۔ mutiny میں تو نیشن انوالوڈ نہیں ہے، یہ تو فوج انوالوڈ ہے، جو کرنے والے انوالوڈ ہیں، ان کے اوپر آپ ایکشن لو۔ Why don't you take action؟ You think so کہ ایکشن لیا جانا Why چاہیے؟ haven't you taken action؟ The fault lies with you، gutless Pakistanis، جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ۔ ایوب، why was not he tried for martial law؟ Why not Yahya؟ Why not ضیاء الحق؟ کون کرے گا؟ نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی مشرف کے خلاف، نواز شریف نے کوشش کی تھی، کیا کیا؟ کیوں نہیں ہوا؟ نواز شریف کو خود ہٹا دیا گیا۔ جاؤ بیٹے، یہ نہیں دیکھے، they don't have the courage to do the correct thing۔ When they show the courage, They take dishonest decisions۔ sir, when they show courage, military generals throw them out۔ نہیں، they can't throw them out، it's all nonsense، rubbish۔ They are your subordinates، if you can't control the subordinates the fault lies with you۔ آپ کا کوک جو ہے، جو آپ رکھیں گے، quality of the cook will produce good food or bad food۔ If you have a bad cook, that is what it will be۔ The cook of the country is the Prime Minister۔ What were the weaknesses of the Prime Minister؟ Why did it happen؟ But there are many weaknesses in the generals۔ یہ شروع تو ادھر سے ہی ہوتا ہے، یہ پرائم منسٹر آرمی چیف 3 سال کے لیے بنتا ہے، آپ ریٹائر کیوں نہیں کرتے؟ Why was Ayub not retired after 3 years؟ کیوں نہیں کیا؟ ابھی تو ایکسٹینشن کا ایک لا بن گیا۔ اچھا کیوں کون دیتا ہے؟ فوج دیتی ہے، سول دیتے ہیں۔ Why؟ For ulterior motives، for their own benefit، not for the country۔ جنرل صاحب Take decisions، wrong decisions۔
Corruption, intellectual corruption is the worst thing. Bad decisioning, wrong decisions, dishonest decisions destroy the country. The country, Pakistan, is a victim of dishonest decisions taken by its chief executives ever since it was created. Leave Mr. Jinnah out. This is my words. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے جنرل فیض علی چشتی کی گفتگو سنی. انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ 5 جولائی 1977 کو کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا اقتدار ختم کیا گیا تھا. انہوں نے تفصیل سے بہت سارے تاریخی واقعات پر سے پردہ اٹھایا. امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کی ڈسکرپشن میں ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے talkshock777@gmail.com وہ موجود ہے. اس انٹرویو کے اوپر اگر کوئی آپ انپٹ دینا چاہتے ہیں, کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو چینل کے نیچے لکھیے. لیکن اگر آپ ہمیں کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر ہم سے ضرور رابطہ کریں. مجھے اجازت دیجیے.